نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. So we are doing Surah Nisa. We are continuing from ayat number, we had done up till ayat number 11 yesterday. So we're continuing from there. And 11. And I will read to you ayat number 12. Ayat number 12 is actually a very long ayat. Walaikum assalam. You shall inherit half of what your wives leave if they do not have children. If they have children, then you shall inherit a quarter of what they leave after apportioning the bequest she made and after settling her debts. They, your wives, shall inherit a quarter of what you leave if you have no children. If you have children, then they shall inherit an eighth of what you leave after apportioning the bequest you made and after settling your debts. If a man or a woman dies leaving neither any ascendants nor descendants, he has brothers or sisters, or a sister, then each of them shall inherit a sixth. If their brothers and sisters are more, then they shall be partners in a third, after apportioning the bequest that has been made and after settling all debts, without intending to cause any harm. This instruction is from Allah, and Allah is the all-knowing clement. So we're going to continue with the booklet that I gave you about the laws of inheritance. This is something that we did yesterday, and continuing from ayat number 11, we had done the son's shares, the daughter's shares at the time. Wasiyat, this is very important because the law of inheritance is as Allah has given in the Quran, in the Islamic Sharia. And then what is Allah Pak saying at the end of the ayat? He's saying wasiyat اور قرض پہلے دینا ہے. Before distributing this pie chart, سب سے پہلے وصیت اور قرض دینا ہے. اور وصیت جو ہے وہ وصیت can not be to an inheritor. Remember yesterday we were discussing اپنے بچوں کو وصیت نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو unfair ہوگا. گفٹ دینا کوئی اور چیز ہے, ٹھیک ہے. اور گفٹ کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ اگر آپ فار انسٹنس ایک 25 لاکھ کا اپارٹمنٹ گفٹ دینا چاہ رہے ہیں اینڈ یو ہیو 2 daughters اینڈ یو ہیو 2 sons, آپ سب کو دیں, یہ پسندیدہ ہے. لیکن جہاں تک انہیریٹنس کا معاملہ ہے, رائٹنگ اٹ ان دا ول, یو کین ناٹ رائٹ 1/3 آف یور ویلتھ ٹو ون چائلڈ. وارث کو وصیت نہیں دی جا سکتی. Somebody who was already an inheritor in the Islamic Sharia will not be given that وصیت. اگر کسی نے لکھ دی ہے تو غلط لکھی ہے, وہ ہٹا دی جائے گی. وصیت میں اور انہیریٹنس میں کیا فرق ہے؟ نہیں, یہی ہے نا کہ انہیریٹر جو ہے, وصیت از گیون ٹو somebody else. میں نے لکھی before I die, I decide کہ جی میرے کسی نے خالہ کی بیٹی ہے, پھوپھی کی بیٹی ہے, کسی نے, میں بہت بیمار تھی, اس نے میری بہت خدمت کی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میری سگی اولاد سے زیادہ میری خدمت کی, میں اس کو اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ لکھ کے دے کے جانا چاہ رہی ہوں. This is allowed. But from my own children, I am not allowed to leave because ان کا شیئر اللہ نے already قرآن کے اندر لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. You can't. You can only give them according to the distribution that is given in the Quran, ٹھیک ہے, according to the Islamic law. اچھا, اور فرض کیا ہے کہ these laws are given by Allah. اچھا, یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا, these laws are given by Allah. These are not a choice. Laws of inheritance are not optional. آپ کا دل کرے تو کر لو, اور دل نہ کرے تو جیسے آپ کا دل کرے ویسے آپ وصیت ڈسٹریبیوٹ کر لو. نو. اور this is one of that great area جہاں ایکچولی آ کے بہت دین والے بھی مار کھا جاتے ہیں. اس کا خیال نہیں رکھتا ہے, باقی ہر چیز کا خیال رکھ لیں گے, مگر اس کے اوپر آ کے they don't pay attention, ٹھیک ہے. تو اس کی پکڑ ہے. اچھا جی,
نہیں, the inheritance has to be distributed after death. No, اگر آپ کوئی گفٹ دے رہے ہو, sometimes kids are not well off and the parents are well off and they would like some part of your this thing, and as parents ماں باپ کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ دے دیتے ہیں, that's fine. لیکن inheritance جو یہ وصیت according to the شریعت ہے, this has to be distributed after death. ٹھیک ہے, اچھا. اور نہیں, یہ تو انہیریٹنس آفٹر ڈیتھ ہے. وصیت یہ کر سکتے ہیں جیسے 1/3 کی, بٹ دیٹ از ناٹ فار دا چلڈرن. ٹھیک ہے, اچھا. اب چلڈرن اس میں وصیت میں سمجھ لیں, جو ہم نے پیمفلٹ جب آپ اسٹڈی کرو گے, چلڈرن آر پرماننٹ انہیریٹرز. ٹھیک ہے, ان دا لا آف اسلامک شریعت پیرنٹس آر پرماننٹ انہیریٹرز. ٹھیک ہے, یہ دو سگے کے رشتے ہو گئے. And there is no context that they can be taken out of the will completely. ٹھیک ہے, and جس طرح میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ if there is a son, باپ کے پاس جائیداد ہے 50 لاکھ کی, باپ کے دو, اور ایسا ہوتا ہے, یہ بھی ٹیسٹ ہے. دیکھیں اس شریعت کو بھی you won't be able to follow it without taqwa. ہم کہیں جی یہ تو بہت ایزی ہے, جیسے جیسے بتایا ویسے ویسے نہیں. ہیومن ایموشن انوالوڈ ہوتی ہے. ایک باپ ہے, اس کے پاس 50 لاکھ روپے ٹوٹل جائیداد. ایک بیٹے نے اس کی مرتے دم تک خدمت کی ہے, اس کو اپنے گھر میں پالا ہے, اس کو اپنے گھر میں رکھا ہے, اس کے پاؤں دبائے ہیں. Of course he's gonna want to give him everything, right? جو دوسرا بیٹا ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے, اس نے کبھی باپ کی شکل نہیں دیکھی پچھلے 15 سال میں. At the time of the death, inheritance will have to be given to both. یہ اللہ کا انصاف ہے, اللہ کا انصاف ہے. ہم ایز ہیومنس بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں اور بہت جلدی ہمیں رشتے توڑنے ہوتے ہیں. اور اب جس بیٹے کو دیکھیں, ہو سکتا ہے جو امریکہ میں رہ رہے ہیں 10-15 سال سے, جب اگر یہ تقوی اختیار کرے, یہ اس کو اس کا شیئر دے دیں یا بھجوا دیں, ہو سکتا ہے وہیں سے اس کا دماغ چلنا شروع ہو جائے کہ یار یہ تو اسلام کیسا دین ہے. ہو سکتا ہے اٹ مائٹ بی اے ٹرننگ پوائنٹ. دیکھیں جب لوگوں کے ساتھ خیر کریں گے نا, جب اس دین کا خیر لوگوں تک پہنچے گا, تب ان کی زندگی کے اندر خیر آنا شروع ہوتا ہے. پیپل آر ناٹ سو ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ کہ ان کو نظر نہیں آتا, نظر آئے گا. پرابلم کیا ہوئی ہے, ہم نے خیر کرنا چھوڑ دیا. وی اسٹاپڈ فالوئنگ دا دین, stopped implementing it. فالو تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں 5 نمازیں ہم سے پڑھوا لو, روزے ہم سے رکھوا لو. باقی زندگی میں up until I had read the Quran, I used to say, what does Allah have to do with anything else? You know? And then when I opened the Quran, I said, no, but Allah is asking even about whether I'm doing taharat or not, whether I'm bathing properly or not. Allah is involved in every section of my life. In the economics, in the finances, even in what's going on inside my heart. It becomes very difficult. جب یہ احساس آ جاتا ہے کہ دل کی بھی پکڑ ہے, تو اس کے بعد sorry, I'm just gonna have to mute. اب تو پھر کیا ہوگا, تقوی کے ساتھ یہ کام ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکے گا. اچھا, وراثت کے اندر نکاح جو ہے, spouse is a permanent inheritor until divorce. اگر ڈائیورس ہو گئی ہوگی تو وہ نو لانگر اسپاؤس ہے. جب تک نکاح کا کانٹریکٹ جائز ہے, تب تک اس کانٹریکٹ کے اوپر the spouse is also a permanent inheritor. تو کون ہو گئے permanent inheritor؟ پیرنٹس, ڈائریکٹ lineage, پیرنٹس, children and spouse. یہ ہو گئے ڈائریکٹ. اب آگے ہم کر رہے ہیں, یہ جو ہم نے آیت نمبر 12 کی ہے, this is page number 8. اچھا, آیت نمبر 12 is a little long and a little complicated. Like I said, جتنا سمجھ میں آ رہا اتنا سمجھ لیں. ہم سے کسی نے تھوڑی وراثت ڈسٹریبیوٹ کروانی ہے, ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ کیا اس کے رولز اینڈ لاز اینڈ رولز ہیں آف, بیکاز اٹس ویری انٹرسٹنگ دا لاز آف انہیریٹنس. ٹھیک ہے, اب کہا جا رہا ہے کہ فور ہسبینڈ. یاد ہے جب ہم کل کی کلاس کر رہے تھے 11 کی, تو یو سیڈ ویئر از دا ہسبینڈ اور دا وائف. I said husband and wife are going to come in the next ayat. So we only did over the children and we did parents. Now husband and wife کا ایک پوری الگ آیت کے اندر آ گیا ہے. The husband is going to get half. پہلا والا دیکھو پائے. Husband is going to get half if there are no children. اچھا, children also from past marriage. That's important. کیونکہ بیوی کی اگر پچھلی شوہر سے بچے ہیں تب بھی they are considered as children to inheritors. تو پھر اس کو ہاف نہیں ملے گا. اس کو ہسبینڈ کو ہاف تب ملے گا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں.
اس عورت کے, نہ پچھلی شادی سے نہ اس شادی سے, سمجھ آ گئی. اینڈ اگر بچے ہیں, if she has a child, he gets 1/4. سیدھا ہو گیا حساب پیج نمبر 8 کا. پیج نمبر 9 پہ آ جائیں. اچھا, اب ایک اور چیز سمجھ لیں, ہماری پیرنٹس اینڈ چلڈرن والی بھی ایک بڑی لمیٹڈ تھنکنگ ہے ان آور سوسائٹی, بیکاز وی ڈونٹ ہیو سو مینی سیکنڈ میرجز, تھرڈ میرجز, ڈائیورسز, اور یہ کم ہے. اس وقت بہت زیادہ تھا, ٹھیک ہے, تو ہم ان کے حساب سے سمجھیں. ایک اچھا, اس کے بعد کلالہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, یہ تو وائف کا شعر آ گیا. پیج نمبر 10 کے اوپر دیکھو, کلالہ. In case of kalala, which means what? That the deceased, whether is male or female, is having no children nor any parents. جو مر گیا ہے اس کے نہ ہی کوئی بچے ہیں اور نہ ہی اس کے ماں باپ زندہ ہیں. This is a special situation. اس special situation کو کلالہ کہتے ہیں. اس diseased کے پھر بہن بھائی inheritors بنتے ہیں. اس سے پہلے بہن بھائی کی کوئی inheritance نہیں ہے اسلام کے اندر. As long as there are parents living, there are children living, there is no inheritance for the siblings. This is the only special situation of kalala where the person who's passed away has neither parents living nor children living. In this situation, page number 10 میں دیکھو کیا ملے گا اس کو. ایک ہی اٹھا لو وہاں سے. اچھا ہے, ٹھیک ہے. One brother, کیا ملے گا؟ one, if there's one brother and one sister, then each of them are going to get 1/6. ٹھیک ہے. And if there are more than one, then they will share equally from 1/3. ٹھیک ہے, یہ آ گیا سبلنگس کا انہیریٹنس آ گئی آپ کے پاس. اچھا, ایک اور چیز سمجھے, سبلنگس ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے موسٹلی صرف سگے ہی کانسیپٹ ہے, سگے بہن بھائی. سگے بہن بھائی ہوتے ہیں سیم مدر سیم فادر. اس کو عربک میں آئینی کہتے ہیں, آئینی. ٹھیک ہے, آپ کے برادر اور سسٹر ہیں. لیکن اس زمانے میں اسٹیپ کا بہت کانسیپٹ تھا. ٹھیک ہے, تو ایک ہوتا تھا سیم مدر اینڈ ڈفرنٹ فادرز. ٹھیک ہے, اور اس کو کہتے ہیں اخی. ٹھیک ہے, اخی از دیٹ دا مدر از دا سیم, دا فادر ہیز چینجڈ. اینڈ الاتی از دا تھرڈ ٹائپ. الاتی از دیٹ دا فادر از دا سیم but the mothers are different. تو یہ تین قسم کے brothers and sisters آ گئے. اچھا, ادھر جو آیت نمبر 12 کے اندر siblings جو mention کیے جا رہے ہیں, that's only number 1. number 1 کا مطلب ہے کہ mother same ہے, fathers different ہیں. یہ وہ والے siblings یہاں پہ mentioned ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حدیث کا مفہوم کے اندر آتا ہے کہ پہلے آپ نے ڈیٹ دینا ہے, پھر آپ نے وصیت دینی ہے. یہ جو جتنی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے انہیریٹنس کی, بار بار ٹورڈز دی اینڈ آف دی آیت یو ول سی دیٹ پہلے اس کی ڈسٹریبیوشن دی گئی ہے اکارڈنگ ٹو دا لا, اور پھر کیا کہا جا رہا ہے, پہلے وصیت دے دو اور قرض دے دو, وصیت دے دو قرض دے دو. اس لیے کہ قرض کا بوجھ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کے اوپر بہت بھاری ہے. سب سے پہلے قرض کا بوجھ دو, جتنی ہمت ہے. اگر اس کے ویلتھ میں نہیں ہے, جو اس کے رشتہ دار ہیں, جو اس کی اولاد ہے, جو اتار سکتا ہے اس کا قرض اتارتا ہے. اور اگر کسی کے اوپر اس مرنے والے کا قرض, یعنی ہی از دا کریڈیٹر اور مرنے والا ڈیٹر ہے, اگر وہ معاف کر سکتا ہے اس کو وہ قرض معاف کر دے, وہ قیامت کے دن اللہ اس کو بخش دے گا اس معاف کرنے پہ. بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے, بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. پیپل ڈونٹ سی اٹ لائک دیٹ, کہ اگر کوئی مر گیا ہے, اس نے آپ کے ₹1,00,000 دے دیں, چھوڑ دیں وہ ₹1,00,000, آپ اس کو بخش دیں. آپ نے اس کو بخش دیا, آپ آگے جا کے دیکھیے گا اللہ آپ کو کیا دیتا ہے اس کے بدلے. سو دس از سم تھنگ دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ ٹو پے اٹینشن ٹو. اور نقصان نہ پہنچاؤ کا کیا مطلب ہے کہ 1/3 سے زیادہ مت وارث کسی کو بنانا, 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ وصیت کسی کے لیے مت لکھنا. دس از ناٹ الاؤڈ. اینڈ دیکھیں نا, یہ بھی کیا ہے, آئی ٹولڈ یو جسٹس از دی انڈر لائن تھیم in Surah Nisa. This is justice. Wealths need to be protected and they need to be distributed in a beneficial manner. ٹھیک ہے, یہ جو ملٹی بلینئرز ہوتے ہیں جن کے کوئی بھی نہیں ہوتے, وہ امریکہ میں آپ پڑھتے ہو نا, کتے یا بلی کو $50 ملین لکھ کے چلے گا. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں ظلم کو روکتا ہے. This is sanctity of wealth, that it has to be distributed in the proper way.
اچھا, اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جھوٹ مت بولنا. ڈونٹ لائی اباؤٹ واٹ, قرض کے بارے میں. A lot of times people, wealth is tempting, ٹھیک ہے, اینڈ اسپیشلی آپ سچویشن دیکھیں نا, جب وہ مر گیا, اب جب سوتیلی ماں بیٹھی ہے, سوتیلے بہن بھائی بیٹھے, اور کوئی ڈفرینسز ہیں, دل پھٹے ہوئے ہیں, کوئی نفرت ہے, کسی کا دل چاہے گا کہ اس کو اٹھا کے میں 25-50 لاکھ روپے دے دوں, وہ کہیں گے کھا لو. پھر کیا چیز ہے جو انہیریٹنس پراپر ڈسٹریبیوٹ کرے گی؟ تقویٰ. جو اللہ سے ڈرے گا اس کو پتا ہوگا میں تو یہ میرے گلے میں آ کے پڑ جائے گا نا, میں یہ حساب میں. تو اللہ پاک پہلے ہی کہہ رہے اس میں جھوٹ مت بولنا. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے اس کا قرض ہے, تو قرض کھا جاتے تھے اس کا نکال کے انہیریٹنس میں سے, یا پھر اپنے سبلنگز آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے تھے کہ ابا کا پہلے اتنا قرض تھا, قرض الگ کر لیا. یہ کہہ دیا کہ اس چیز میں جھوٹ نہیں بولنا, اس لیے کہ تم خود بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گے اگر تم نے انہیریٹنس کی لاز میں گھپلا کیا. تو اس میں گھپلا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے, if you submit to this وصیت جنت ملے گی, if you do not submit جہنم ملے گی. آیت نمبر اچھا 12 کی ہو گئی ساری, اور do you want to go over briefly for husband ہو گیا, for wife دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر 9 کے اندر. وائف میں کیا ہے, if the husband dies and she has, there are no children, again no children means پچھلے بیویوں سے کسی اور بھی کہیں پہ بھی کوئی بچے نہیں ہیں, تو پھر the wife will get 1/4, and if there are more than one wives then they will be equally divided amongst, 1/4 will be equally divided amongst them. But if there is a child then they will get 1/8. ایک بیوی ہو یا ایک سے بیوی ایک زیادہ ہو, they will get 1/8, ٹھیک ہے. اچھا, اب آیت نمبر 13. آیت نمبر 13 and 14. These are the limits of Allah. Whosoever obeys Allah and His Messenger, Allah will enter him into the gardens beneath which rivers flow, wherein they shall abide forever. This is a supreme success. Whoever disobeys Allah and His Messenger and transgresses His limits, Allah shall enter him into a fire wherein he shall abide forever. His shall be a disgracing punishment. تو یہ کیا بتا دیا گیا کہ اب کیا چیز موٹیویٹنگ فیکٹر بن رہی ہے ٹو بی ٹروتھفل ان دا لاز آف انہیریٹنس. جنت اور جہنم دکھا دی. کیا دکھا دیا جنت اور جہنم کا؟ جو سنے گا اس کو جنت ملے گی, اینی بڈی جو اس میں گھپلا کرے گا اس کو جہنم ملے گی. اینڈ لائک آئی سیڈ دس از سم تھنگ, بہت لوگ ادھر آ کے مار کھاتے ہیں لاز آف انہیریٹنس میں, وہ انصاف نہیں کرتے. ایون دا موسٹ پائس پیپل کبھی کبھی وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈیتھ بیڈ پہ لکھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ نہیں لکھوا دو ہم سے لکھوا دو, یہ فلانے بیٹے کو نکال دو میری وصیت میں سے, فلانے بیٹے کو سب کچھ دے دو, تو اللہ تو پکڑے گا. اینڈ اگین پیپل ڈونٹ نو, ہمیں تو نہیں پتا کہ اتنا سخت حکم ہے کہ جنت کی بشارت دے دی اور جہنم کی بعید دکھا دی کہ یو بیٹر بی کیئرفل, ڈونٹ ٹیک دیز لاز لائٹلی. اگین اس میں کیا ہے, فرضیت ہے اس لاز میں. وصیت لکھنا بھی فرض ہے نہیں. If I die and I leave back property, or میں یہ وصیت according to Islamic Sharia, That's fine. That will be distributed. ہاں, that is sufficient. اگر آپ نے وصیت تو وہی ہوگی نا اپنے inheritors کو نہیں. If there's somebody outside that you want to give it to, تو وہ آپ اپنی لائف میں that is allowed. 1/3 up to 1/3 of your wealth. نہیں, اس میں یہی والی بات ہے نا, کیوں لڑائی ہو رہی ہے. They should call up an alim and they should distribute his wealth according to the Islamic Sharia. ہاں, اسی لیے یہ گھپلا منع کیا گیا نا کہ انہیریٹنس میں سے مت دو. بعد میں یہ ہوتا ہے, بعد میں مکر جاتے ہیں. یا تو گفٹ دو, میں نے کیا بتایا, گفٹ دو تو سب کو برابر کا گفٹ دو,
تاکہ یہ نہیں ہو بعد میں. اور انہیریٹنس میں سے تو انہیریٹنس تو تب ڈسٹریبیوٹ ہوگی نا جب آپ مر چکے ہو. جب تک آپ زندہ تب تک تو آپ پوزیسر ہو اس مال کے. روح نکلے گی اس کے بعد انہیریٹنس ڈسٹریبیوٹ. اسی لیے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے دیکھیں اللہ رحمان ہے, اللہ فور سیز all of these problems, which is why اگر ہم شریعت کے اوپر آ کے جتنا امن ہماری زندگی کے اندر ہوگا کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. Really. In this condition that she's explained, agar zindagi, because say somebody is not so well off, or the only thing that they can give is the inheritance, right? Whereas just the way you said کہ اگر ایک کو apartment دیے سب کو apartment, Yeah. تو کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے لیکن اتنی ہے کہ ایک دے سکے at that moment. تو گفٹ دے دیں, گفٹ دے دے, یا یہ ہو سکتا ہے گفٹ دے دے اور باقی بچوں کو بتا کے بتا دے کہ باقی this is بچوں your inheritance. ایسے نہیں ہو نا, سکتا یہ دیکھو یہی ہوا نا, سب کو پتا تھا نا کہ اس کی انہیریٹنس ہے, دوسرے بچوں کو بھی پتا تھا اس کی انہیریٹنس ہے. بعد میں مکر گئے نا ابا کے جانے کے بعد کہ نہیں یہ انہیریٹنس نہیں ہے. ہیومن نیچر ہے. اگین واٹ از اٹ, دا لو آف ویلتھ. یہ ہیومن نیچر ہے. یہ سارا جو چین ہے نا ڈسٹرکشن کا, یہ امن کے اندر, پیس کے اندر آ جائے گا اگر ہم اس کو ٹو دا لیٹر اس شریعت کو اپلائی کریں, جو کہ ہم کرتے نہیں ہیں. اچھا آیت نمبر 15 and 16. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی رنگ دے دی, کوئی گھڑی دے دی, سب گفٹ ہے, سب گفٹ ہے نا, آپ گفٹ کی نیت سے دے رہے ہیں. ہاں, یو آر الاؤڈ ٹو گیو گفٹس ٹو یور چلڈرن آف کورس. آپ کی جتنی حیثیت ہے, جتنا آپ کا دل چلے, چاہے آپ اپنے بچوں کو گفٹ دے سکتے ہو. یہ انہیریٹنس کا معاملہ ہے. بتانا پڑے گا نہیں, گھڑیاں بھی تو بہت مہنگی ہوتی. ہاں پھر بھی آپ دے سکتے ہو گفٹ, نہیں اس میں 4 لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اچھا 15 and 16. جس طرح اگر بیٹے کی تو شادی نہیں ہوئی بھی, اگر ہوئی بھی ہے تو جیولری, اف یو وانٹ ٹو گفٹ یور ڈاٹرز, تو پھر بیٹے کو جیولری تو نہیں پہن سکتا وہ. بیٹا تو بعد میں بہو پہنے گی, دینا تو پڑے گا نا. انہیریٹنس میں بھی یہی ہوگا نا, اگر آپ کی جیولری ہے تو وہ انہیریٹنس میں جب شادی کی ایسٹ ہے, ایسٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اگر کرے تو نہیں تو وہ بیچ لے گا. گولڈ تو از فار ایور ویلیوبل. یعنی اگر آپ سوچیں نا, آپ نے وصیت نہیں بھی کی, ڈسٹریبیوٹ گفٹ نہیں بھی دیا, اف یو پاس اوے, آپ کا جو گولڈ ہے وہ ویسے بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگا, تو بیٹے کو بھی ملے گا, بیٹے کا شیئر زیادہ ہوگا, بیٹیوں کا کم ہوگا. یہ تو یہی تو ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں. ماں زندہ ہو اور بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بھی اس بیٹے کا حصہ وہ ہم کر چکے ہیں. وہ ہم کر چکے ہیں کل کی کلاس کے اندر. اس کے اندر ہے وہ ماں کو ملے گا, ماں باپ کو ملے گا, 1/6 ہے آئی تھنک اس کے اندر. اچھا اب آیت نمبر 15 and 16. As for those of your women who are guilty of indecent behavior, call 4 witnesses against them. If they testify against them, then imprison them in their homes till death claims them or Allah creates a way for them. بڑی زبردست آیت ہے یہ. آیت نمبر 16. The two who perpetrate indecency from among you should be punished. If they repent and rectify, then let them be. Verily Allah is the most accepting of repentance, most merciful. کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اسلام دین فطرت ہے, اور اسلام ہیومن فطرت از ڈفرنٹ فرام اینیمل انسٹنکٹ. یہ جو لسٹ دکھایا جاتا ہے پورنوگرافی کے اندر, یہ جانور ہے, یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے. ہیومن فطرت از ناٹ دس. وہ کہتے ہیں صرف یہی ہے. That's not true. Animal instinct is part of the human fitrat, but it is not completely the only thing that we live off. We don't live just to be able to sleep with each other. This is not, it's not just a sexual drive کہ اس کے علاوہ کوئی ہمارا instinct نہیں ہے. تو human fitrat کو کیسے preserve کیا جائے گا؟ environment کو اگر conducive بنایا جائے to apply Islam in our lives. ابھی environment conducive نہیں ہے, all honesty. ابھی ہے, چلو رمضان ہے تو پھر بھی کافی conducive ہے, کافی people are quite willing to listen to what you have to say and quite willing to support you. اگر آپ نے سر پہ دوپٹہ پہنا تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیوں پہنا ہے. اگر آپ کوئی تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہو تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کیا ہو گیا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. So right now it's conducive. It's supposed to be conducive all around. ٹھیک ہے, جب یہ شریعت اپلائی ہوگی زندگی کے اندر, we can appreciate the Quran and the Shariat will actually protect our human fitrat. ہماری اندر کی جو human فطرت کو میں کیسے سمجھاؤں, ایک ڈیسنسی ہے, ایک morality ہے,
ایک ایتھکس ہے جو انسان کے اندر اللہ نے ڈال کے بھیجی ہے, اس کو وہ پروٹیکٹ کر لیتا ہے. جیسے کوئی بھی انسان ہے دنیا پہ, میں کہتی ہوں کوئی کافر ہے یا کوئی کسی جنگل میں امیزون میں رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی جانور وہ نہیں ہوتے مین ایٹنگ, جھاڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو بھی جا کے کہو گی نا کہ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ سو, اس کو گندا لگے گا, اس کو غلیظ لگے گا, وہ پیچھے ہٹے گا. یہ فطرت کے اندر. So Allah has made a very preserved fitrat for the human being, and Quran and Shariat is actually the thing that protects it by two ways, and these two ways have been attacked by the shaitan. One is adl, justice. Justice allows for our lives to be peaceful. ہر سچویشن میں اگر عدل ہوگی نا, بہت خوبصورت زندگی ہو جائے گی. یہاں ہر سچویشن میں انجسٹس ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ, حیا, ماڈسٹی. اور ماڈسٹی کو شیطان اڑا کے لے گیا, اس کو ایک امیج آف بیکورڈنس بنا دی ہے, ایک امیج آف ناٹ کول. I think myself also I was victim to this mentality. وعلیکم السلام. مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر مطلب جتنی میں کانفیڈنٹ ہوں نا, اتنے امیج یہ دکھائی جاتی ہے فیشن انڈسٹری کے اندر فار انسٹنس کہ جتنی کانفیڈنٹ ہوں, جتنی پڑھی لکھی ہوں, جتنی امیر ہوں, آف کورس اتنے کم کپڑے پہنوں گی, ٹھیک ہے. اب یہ عقل کیسے خراب ہوئی؟ یہ فطرت کا حصہ نہیں ہے. نیچرلی آپ کو کپڑے اتارنا اچھا نہیں لگتا, حیا ہے, اللہ نے ڈالی ہوئی ہے اندر, آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے. سو واٹ پمپس یو ٹوورڈز اٹ از دیز فیشن میگزینس, this cosmopolitan, this take it off, bear it, if you have it, flaunt it, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تو یہ جو سائز زیرو کے کمپلیکسز چلے ساری دنیا کے اندر, باڈی شیمنگ, لک ایٹ دا سائیکولوجیکل امپیکٹ. تو پھر کیا میں نے آپ کو کہا تھا, کہاں ہے سکون زندگی کا؟ شریعت کے اندر ہے. شریعت کی حدوں سے باہر نکل کے بھاگ کے جا رہے ہیں. عورتوں نے کپڑے اتار دیے. طارق جمیل کو تو بہت باتیں سنائی اس کے اوپر کہ جی ہماری وجہ سے. بھائی بے حیائی کریٹس این ایول ان سوسائٹی دیٹ از انکنٹرولبل. بات کو سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں خدا نخواستہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جس کے کپڑے کم ہوتے ہیں وہ عورت خراب ہوتی ہے, لیکن پوٹینشیل بن جاتا ہے سوسائٹی کے اندر. مرد اس کو دیکھتا خراب نظر سے ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کم کپڑے پہنے اور آپ کو عزت سے دیکھ رہے. سوری, ایسا کوئی مرد نہیں ہے. یہاں کیا ویسٹ میں بھی نہیں ہے, حالانکہ ویسٹ میں ان کی آنکھیں پر ہیں. انہوں نے اتنی ننگی عورتیں دیکھ لی ہیں کہ مجھے لگتا ہے ان کو کوئی وہ نہیں, ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں. اس کے باوجود اگر وہ آپ کے کم کپڑے دیکھیں گے وہ ٹیمپٹ ہوں گے اور وہ آپ کو گندی نظر سے دیکھیں گے. تو عورت کی پروٹیکشن ہے اسلام کے اندر. اللہ کہتے ہیں ڈھانپ لو, اس لیے کہ اللہ knows how his mind works. This is the beauty of Islam. Allah knows. Today there is a psychological study that a man can have up to 70 dirty thoughts in an hour. As a woman, ہمارا یہ potential نہیں ہے. It's not possible. ہمارا ذہن نیچرلی نہیں جاتا ہے, اور ہمارے اندر یہ اسکیننگ ابیلٹی بھی نہیں ہے. اللہ معافی, اللہ معافی, اللہ بچائے ہمیں. بٹ اف وی سی اے مین, ڈو وی اسٹریٹ گو اینڈ لک ایٹ ہز بٹ؟ نو, اٹس ناٹ ان اس. ہماری اللہ معافی اس طرح کی ہم پرائیویٹ جگہوں کے اوپر تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مرد کی نظر جاتی پرائیویٹ جگہ پہ آلویز. اور اللہ ماشاء اللہ کچھ ہے دین والے مرد جنہوں نے نظریں جھکانا سیکھ لی. اس میں بھی کلو یہ ہے کہ نظر جھکی رہے گی, بچے رہو گے, کیونکہ اگر اٹھاؤ گے انسٹنکٹیولی ان کی نظر غلط جگہوں پہ جائے گی. اور ہمارے اس میں یہ جو مورالٹی حیا کو کھول دیا گیا, غلط جگہوں کو ایکسپوز کر دیا گیا. گلے ڈیپ سے ڈیپ ہو گئے, ٹھیک ہے, فٹنگ ہے کپڑوں کی. یو کین انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. دس انٹائر اٹیک آف دا شیطان از سو اسٹرانگ. اس کی وجہ سے اب جب حیا کو ہٹا دیا نا, اب فحاشی پھیلے گی, اور بہت فحاشی پھیل چکی ہے زمانے کے اندر, بہت بے انتہا. آپ اب بچ نہیں سکتے, آپ اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتے. اس ایک چیز کو سمجھ لیں, جو غلط کام ہوتے تھے نا ہمیشہ سے, وہ غلط علاقوں میں جا کے ہوتے تھے. There was a specific area
جہاں پہ جس نے یہ غلط کام فحاشی کا کرنا تھا وہ اس ایریا میں جاتا تھا, وہاں اس کو شراب بھی مل جاتی تھی, اس کو پروسٹیٹیوشن بھی مل جاتی تھی, اس کو سب مل جاتا تھا, اس کے بعد وہ واپس اپنے گلی محلے میں آ جاتا تھا. اب محلے کی باؤنڈریز کھل گئی. You don't even know the people who are sitting in your drawing room. Please excuse me for saying this to you. Excuse me. آپ کو نہیں پتا ہے لوگوں کی حقیقت, آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ فحاشی کس لیول تک پھیل گئی ہے. کیوں ہم سنتے ہیں ایک پری میرٹل افیئر آج سے 10-15 سال پہلے سننا ایسے تھا جیسے کوئی کینسر کی بیماری ہو. کسی 100 لوگوں میں کسی ایک عورت کا یا مرد کی کہانی آتی تھی کہ او مائی گاڈ یہ شادی شدہ ہے اور اس کا افیئر ہے. آج کیا ہے, اور بے حیائی کھلتی گئی, زمانہ کھلتا گیا. پرابلم کیا ہوتی ہے بے حیائی کے ساتھ؟ سب کو شوق ہوتا ہے بھائی میں ہیرو بن جاؤں, اور اس کو شوق ہوتا ہے وہ ہیروئن بن جائے. اس چکر میں ہوتی ہے یہ ساری. واپس مڈ ایج کرائسس بھی تو آ جاتی ہے نا. سیٹل ڈاؤن ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے, بالوں کے اندر تھوڑی سفیدی آ گئی, اب برداشت نہیں ہو رہا, اب بھاگے بوٹاکس لگانے کے لیے, اب بھاگے. اور وہ ایسی جوانی پھر دیکھو, because of money today, the power play of money is we can change our entire faces, we can change our bodies, we can do anything we want to. I'm 40, I can look 20, give me enough money, right? پھر جب میں 20 کی لگوں گی تو پرابلم کیا ہوگا, میرا دل کرے گا میں حرکتیں بھی تو 20 والی کروں گا. دس honestly قرآن ہیومن سائیکی کو کیسے ایکسپوز کر رہا ہے. اللہ نے کہا سب سے پہلے تم حیا کو پروٹیکٹ کرو. سب سے پہلے جب حیا پروٹیکٹ ہوگی, اس کو شیطان کو لیوے نہیں ملتا آپ کے گھر کے اندر گھسنے کا. اب لیکن اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. اگین وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا فاؤنڈیشنز آف دین. وی ہیو ٹو ری ڈسکور آور ریلیجن اینڈ وی ہیو ٹو ہیلپ ادر پیپل. جب تقویٰ آ جائے گا یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. جب تک تقویٰ نہیں ہوگا, دیر از نو مورل پولیس آن دا دنیا. کوئی مورل پولیس نہیں ہے جو ان کو پکڑ پکڑ کے بند کرے گا. جو اسپیشلی ہوم بریکرز, دیز ویمن جو اچھے خاصی لوگوں کے بیوی بچے, وہ ان شوہروں کے پیچھے بھی پڑی ہوتی ہے نا, پھر گھر خراب کرتی ہیں, پھر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر بچے رولتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ نہیں پوچھے گا تھا قیامت کے دن؟ ان سب سے پوچھے گا. کسی کے 4 افیئرس, کسی کے 6 افیئرس, دماغ خراب ہو گئے. یہی ہے نا. تو یہ اس کا فاؤنڈیشن کہاں خراب ہوا تھا؟ جب حیا کا دروازہ کھول دیا تھا, بے حیائی کی طرف چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت برے ماننے والی کوئی بات نہیں ہے. لاجکلی میں نے آپ کو سمجھا دیا, دس از ایگزیکٹلی واٹس ہیپنڈ. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑا سلولی ڈی سینسٹائز کرتے ہیں. حیا کو بڑا سلولی کھولا جاتا ہے. ایک دم سے تھوڑی کسی کو پردے والی عورت کو کہا تھا کہ بھائی پردہ اتارو اور سلیو لیس پہن لو. نہیں, بڑے اوور ٹائم پروپیگینڈا, سوشل میڈیا, آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے اس حیا کے پردے کو ہٹایا. اچھا کس حد تک ہٹایا؟ دیکھیں جب زوال آتا ہے نا قوموں کا, if you look at the Roman civilization, میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ زوال شدہ قوم کے اندر ایک جیسی ہی فحاشی ہوتی ہے. اس کے اندر اتنی فحاشی ہوتی تھی کہ جیسے آج پورنوگرافک ویڈیو مٹیریل اویلیبل ہے یا انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. ان کے جو بادشاہوں کے کورٹس ہوتے تھے وہاں پہ ایک کارنر ہوتا تھا جہاں لائیو پورنوگرافی چل رہی ہوتی تھی. نعوذ باللہ, لائیو فحاشی without any clothes. They were doing this act and everybody else was sitting and watching in their courts. بادشاہ جیسے رقاصہ ڈانس کر کے دکھاتی ہے نا, جیسے ایک ڈانس ایک آئٹم سانگ ہے, ایک ڈانس ہے, تو وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے. نعوذ باللہ یہ ان کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. ایک طرف کو میجیشین جو ہے وہ میجک کر کے دکھا رہا ہوتا تھا, ایک طرف کو یہ 2 مرد اور عورت یا 3 یا 4 یہ فحاشی کر کے دکھا رہے ہوتے تھے. یہ ان کی انٹرٹینمنٹ تھی اور یہ اس زمانے میں ان کے لیے کول تھا. تو کیا کیا, فطرت سے دور چلے گئے, حیا کو اٹیک کر دیا. اب کیا ہوتا ہے ایسی سوسائٹی کے اندر حیا بیکمز unacceptable. I want, as I'm reading through this, I want you to have the markers. ساری گھنٹیاں بن جانی چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو حیا اب unacceptable بن جاتی ہے. اس لیے کہ اگر دیکھیں ہم اگر اس کمرے میں 8 عورتیں بیٹھی اور ہم 8 نے کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا, بڑے ریلیکسڈ بڑے ماڈرن قسم کے ہم نے کپڑے پہنے, ہم گپ شپ لگا رہے ہیں, we'll all be comfortable with each other نا. ٹھیک ہے, ہم سب مزے میں ہوں گے. اب ہم سب
دوستیں ہیں اور ایک دم سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, میں نے سر پہ دوپٹہ لے لیا. Now I'm going to stand up and میں باقی سب کو چبوں گی کیوں؟ اس بات کو ان کا خود دل کر رہا ہوتا ہے اندر, ان کو خود پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے نا سر پہ دوپٹہ لینا, خود ایک, اب وہ کہیں گے نہیں اتار دو, کیا کر رہی ہو تم, کیا ضرورت ہے, ایکسٹریمسٹ بن جاؤ گی تم. ریزسٹنس آتی ہے سوسائٹی سے, ریزسٹنس یہ آتی ہے کہ بھائی ادھر مصیبت مت کریٹ کرو. in comparison to the one who is wearing the dupatta, now I will feel guilty, کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ حکم تو ہے نا اللہ کا میرے اوپر بھی. تو اب میں اس کو دیکھ کر میں اس کو پوری کوشش کروں گی کہ وہ بھی اتار دے, اور اس چکر میں بہت سارے لوگ واپس اتار بھی دیتے ہیں دوست یاروں کے چکر میں. یہ سمجھے اس کو, یہ حیا کا اٹیک ہے. اچھا, اینڈ ایون فار آور چلڈرن, دیکھیں اگر آج سب یہاں پردہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, تو ہماری جو ٹین ایج ڈاٹرز ہیں آٹومیٹکلی ان کے فیشن میں ہوتا نا پردہ پہننا, ان کے فیشن میں ہوتا دوپٹہ پہننا. کہاں پہ؟ عمرہ پہ. ہاں, بیکاز وہاں پہ دیکھیں ایکسیپٹیبل ہے, اور ایکسیپٹیبل ہے نا ایبسولوٹلی, کیونکہ اب مگر اگر یہاں پہ ہوتا تو پارٹ آف آر فیشن ہوتا وہ حیا کو, تو اگین ان ایکسیپٹیبل بنا دیا, اور اس کو حیا کو امیج بنا دیا انڈر کانفیڈنٹ ہونے کا. جس نے پردہ پہنا ہوا, یہ سارا کام کس نے کیا؟ ویسٹ نے, سوشل میڈیا اور میڈیا نے ان کی. میرے دماغ میں بھی یہی آتا تھا, میں پہلے جب کسی کو پردہ پہنے ہوئے دیکھتی تھی نا, اللہ معافی تو بس تغفر, میں سوچتی تھی یہ بیچاری ضرور پٹتی ہوگی نا اپنے میاں سے. That's the image that comes to mind. یا اس کو انگلش نہیں بولنی آتی ہوگی, یا یہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی. اتنے مینٹل بلاکس ہیں ہماری دماغ کے اوپر جو ڈالے ہوئے ہیں کہ جتنا کپڑا اتارو گے اتنا ایجوکیٹڈ ہوگے, جتنا کپڑا پہنو گے اتنا ان ایجوکیٹڈ ہوگے. Somebody said it so beautifully. I was listening to a lecture. She said, یہ ڈیبیٹ کر رہی تھی, تو کسی نے اس کو کہا, کافر نے, کسی ویسٹ میں کسی گورے نے کہا کہ تم لوگ اتنے کپڑے پہنا دیتے ہو, وہ کر دیتے ہو, وہ کر دیتے ہو. کہتی this is evolution. When the caveman evolved, he wore clothes. حیا تب آتی ہے جب تم انٹلیکچولی ایوالو بینگ بنتے ہو, تب تم حیا دار بنتے ہو. جب تم جانور ہوتے ہو تو جانور کو تو ننگے اور ناٹ ننگے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جانور کے اندر حلال اور حرام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو کہتی ہے انٹلیکچولی ہم ایوالوڈ بینگز ہیں, دیٹ از وائی وی لائک ٹو کور آور سیلوز اپ. تم ہو جو انٹلیکچولی پیچھے, اپوزٹ اس نے اس کو جواب دیا نا, اینڈ دس از ایبسولوٹلی ٹرو. سو اینڈ دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ ابھی یہ جو آیتیں پڑھیں اس وقت بہت برے حالات ہیں. کراچی پاکستان لے لیں, بہت حالات خراب ہیں, بہت فحاشی ہو گئی, بے حیائی ہو گئی, انتہا ہو گئی گناہوں کی, اب کوئی نہیں ان کو بچا سکتا. تو لیٹس لک ایٹ دی فرسٹ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ, جہاں پہ یہ دین اترا تھا, اسلامی شریعت. اسلام came to a society that was riddled with zina, with gambling, with alcohol, with بے حیائی. اور اسلام آیا کیوں تھا؟ ریسٹوریشن آف فطرت. جو تمہارے اندر پیور فطرت ہے اس کو آؤ ریسٹور کرتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کر کے, اور تعلیم کے ساتھ, علم کے ساتھ, not with a ڈنڈا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم changed the mindsets of these people, mindsets. یہ الکوہولک لوگ تھے بھائی, یہ صبح آنکھ کھلتی تھی, دانت نہیں برش کرتے تھے, شراب پینا شروع کر دیتے تھے. جنگلی جانور قسم کے لوگ تھے. ان کو زنا ان کے اندر ایسے عام تھا جیسے کسی سے آپ ہینڈ شیک کرتے ہو, ایسے چلتے چلتے دن میں یہ 4-5 دفعہ زنا کرتے ہوئے جاتے تھے روڈ پہ. بتائیں مجھے, آپ کو لگتا ہے یہ سوسائٹی بہت خراب ہے؟ وہ اس سے خراب تھی. کس سے بدلی؟ اسلام سے بدلی. لیکن کیسے؟ نو, بنی اسرائیل واز ناٹ لائک دس. بنی اسرائیل کے اندر اور بہت مسئلے تھے. ہاں انہوں نے تو اپنے لیے جیسے حلال ہی کر لیا نا, انٹرسٹ کو بھی حلال کر لیا, شراب کو بھی, انہوں نے دین کو چینج کیا. یہ تو دیکھو عرب جو ہے نا, ان کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد, اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آیا تھا. So 2,000-3,000 years on this land there was no deen that was taught, and shirk had come into the society, and shirk allows all of this. Shirk will make it easy for society to become corrupted. Tawheed will not allow this. اچھا, اب اسلام
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن پہ تلوار رکھتے ہر ایک کی مکہ میں اور کہتے چھوڑ رہے ہو شراب یا گردن اڑا دوں, تو ان کو ساری گردنیں اڑانی پڑتی, شراب کسی نے نہیں چھوڑنی تھی. The revolution of Islam is the fact that it changes the minds first, it evolves them. ان کو علم دیتا رہتا ہے. کیسے ایوالو ہوتا ہے مائنڈ؟ جیسے پچھلے 15 دن میں ہمارا مائنڈ ایوالو ہوا ہے فرام لسننگ ٹو دا قرآن. ایسے نہیں لگ رہا کہ میری تھنکنگ کیپبلٹی 15 دن پہلے جو تھی وہ آج ڈفرنٹ ہے. جسٹ 15 days of listening to the Quran. So آپ صلی اللہ علیہ وسلم told them the Quran for 13 years in Makkah. 13 سال ان کی تربیت کی گئی, ڈسپلن کیا گیا. 13 سال شریعت نہیں اتری, مکہ میں کوئی شریعت نہیں اتری. پہلے ان کو انسان بنایا گیا, وہ تو جانور تھے. جانوروں کو کیسے شریعت کروا سکتے ہو؟ کمپلائی نہیں ہو سکتا. سو دیر از اے ویری گریجول مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوتا ہے. دیکھیں ویری ریسنٹ ایگزامپل آپ لے لیں. آج سے 15 سال پہلے اٹ واز ویری کول ٹو اسموک. ماچو موویز کے اندر ہیروز, جو ہیرو جس نے جس ولن کو قتل کیا اس کے بعد سگریٹ جلا کے ایسے چوڑ ہو کے وہ ادھر سے ادھر چل کے جا رہا ہے, کیا ہوتا تھا؟ ایون ٹین ایجرز, even us, we would look up at it as a symbol of wow, this is so cool. آج کیا ہے 2021 میں؟ My husband, if he's lighting a cigarette, my teenage kids, they're like, Dad, oh my God, that's like so last century. Like, get over it. ختم ہو گیا. اس کولنس کو پورا ڈیزرو کر کے اب گھٹیا ہو گیا. وہ سگریٹ پینا جو ہیرو ہونے کی نشانی تھی اب گھٹیا ہونے کی نشانی ہوگی. اوور ٹائم دس سائیکی ہیز چینج. ٹھیک ہے, تو سلولی یہ ہوتا ہے اسٹڈی ایولیوشن. اسلام جو ہے نا یہ اسٹڈی ایولیوشن کرتا ہے سافٹ ہینڈ کے ساتھ. انسان ہمارے پاس ایسے عالم نہیں ہے جو سافٹ ہینڈ کے ساتھ کام کرے. پرابلم یہ ہے, ورنہ اسلام بہت تیزی سے پھیلے, لوگوں کے دل بہت کھلے ہوں. If people were not afraid of being judged, they would come running, because یہ وہ مرہم ہے, یہ وہ دوائی ہے that society is suffering from pain. They need it. They actually recognize it. This is why ہمارے جو عالم جو کام کرتے ہیں انڈسٹریز کی طرف, ہمارے ایکٹریسز اور ایکٹرز کی طرف جو جا کے کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے بہت جلدی وہاں پہ لوگ مان جاتے ہیں, بہت جلدی چینج ہو جاتے ہیں نا. اوور نائٹ 1 مہینے میں 2 مہینے میں پوری وہ ایکٹریسز فلم انڈسٹری چھوڑ دیتی ہیں اور وہ ابایاز میں آ جاتی ہیں. کیوں؟ They have been exposed to so much of the dunya and they have seen so much of the dhoka of the dunya that when they see haq, they come running to it. وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی زندگی نہیں ہو سکتی. یہ اپنے ایکسپیرینس سے وہ کرتے ہیں فیل. ٹھیک ہے, اب مکی دور کے اندر کیا ہوا تھا, میں نے آپ کو بتایا خالی کریکشن ہوئی تھی. حد جو شریعت کی ہوئی تھی, جیسے زنا کی حد ہے, ٹھیک ہے, یا چور کے ہاتھ کاٹنے کی جو شریعت کے اندر لاز ہیں, وہ سب کہاں آئے تھے؟ مدینہ کے اندر یہ لاز پاس ہوئے تھے. مکہ کے اندر بتا دیا گیا تھا ناپسند ہے, ناپسند ہے, ناپسند ہے. ناپسند مطلب مزاج کو چینج کیا جا رہا ہے, چھوڑ دو, کم کر دو, کم کر دو. ٹھیک ہے, یا پھر بتایا گیا تھا کہ اس کے قریب نماز کی قریب مت جانا جب تم شراب کی حالت میں ہو. تو اب نماز تو وہ پڑھتے تھے 5 وقت. جب نماز پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ دن کے وقت تو کینسل ہوگی نا شراب پینا. ایک سلو اینڈ اسٹڈی آپ کو ڈی ٹاکسیشن نظر آتی ہے اسلام کے اندر, جو آج نہیں ہوتی. اگر آج ہو رہی ہوتی بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آ سکتے تھے. ہم کہتے ہیں either this or that, you're with us or you're against us. یا تو سیدھا آؤ, داڑھی رکھو, شلوار اونچی کرو, سب کچھ چینج, پھر آؤ تم, نہیں تو پھر جاؤ جہنم, جاؤ شیطان کی محفل میں جا کے بیٹھو. اس کو کوئی تھرڈ آپشن نہیں دیا گیا, اس کو ڈیٹاکس کرنے کا یا گریجول چینج کرنے کا آپشن نہیں دیا گیا. حالانکہ دس از دی آپشن دیٹ آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم گیو دیز پیپل. لیٹس لک ایٹ دیٹ, ہاؤ ماڈرن واز ہی. ٹھیک ہے, اینڈ اسلام uplifts the downtrodden of society by stopping injustice. ٹھیک ہے, اب 13 سال کے بعد اخلاقی تربیت تو ہو گئی, اور کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم was the role model. How amazing, what a personality to be looking up to, right? اور پھر کیا کہا گیا؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ men, we think that men, اچھا ہم کہتے ہیں کہ men don't need حیا.
آج کی میچوازم جو دکھائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں آدمی جتنا فحش ہو, جتنی گالی گلوچ کرتا ہو, یا جتنا وہ ولگر ہو اور عورتوں کو کیٹ کالنگ کرتا ہو, اتنا ہی وہ ماچو ہے نا, اتنا ہی وہ مرد ہے. غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یا صحابہ سے زیادہ مردانگی کسی کے اندر نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ باحیات ہے, سب سے زیادہ. عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے, ہی واز اے خلیفہ, ٹھیک ہے, جو خلیفہ تھے ان کے لیے یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان اتنا باحیا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اس سے حیا کرتے ہیں, اتنا. سبحان اللہ. تو کیا یہ مردانگی نہیں ہے؟ یہ بہت خوبصورت مردانگی ہے اسلام کی, کہ آپ مرد بھی ہو اور آپ کو اپنی نظر جھکانا بھی آتی ہے. دیکھیں اپنے نفس کو خود کنٹرول کرنا, اس سے زیادہ کیا مردانگی ہے؟ یہی تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے جو آنکھ دل کر رہا ہے. اب انفارچونیٹلی اٹس ناٹ اونلی اے پرابلم آف دا مین, اٹس دا پرابلم آف دا ویمن آلسو. ہماری عورتوں کو بھی بڑا شوق ہو گیا یوں یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کا, اور لالے ٹپک رہی ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر ارتغل غازی لگا لے تو رمضان کے اندر بڑا کوئی ہمارے جو ہے نا بہت ٹیسٹ ہے, واقعی ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ کو ڈیفیٹ کریں, اپنی نظر جھکانا سیکھیں اور نیت کریں دل میں اللہ تیرے لیے کر رہی ہوں. اللہ جانتا ہے اس نیت کو, آپ دیکھیں اس کو کیسے اللہ قبول کرے گا. یہ ہماری مینٹل ٹریننگ ہوگی کہ اٹس ناٹ اوکے, ریئلی اٹس ناٹ کول. تو یہ کب ہوگا؟ مورالٹی اپلفٹ, جب ہم واپس حیا کے دامن کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب مدینہ کے اندر نیکسٹ اسٹیپ بینگ ٹیکن, یہ جو اسٹیپ بتایا جا رہا ہے نا یہاں پہ 15 and 16 میں, دس از دا اسٹیپ دیٹ از ٹیکن before the last شریعت came down, but it has to be taken within the household. گھر کی چوکٹ کے اندر اب اگر کوئی بے حیا ہو گیا ہے تو کورٹ کچہری مت جاؤ, ابھی گھر کے اندر معاملے کو سنبھالو. یس, فحاشی اگر ہوگی. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم تو انڈین موویز دیکھتے ہیں. میں یہی کہہ رہی نا, جب اس آیت کی تفسیر کریں گے ہمارے دماغ کھل جائیں گے. ہم انڈین موویز دیکھتے ہیں, یا ہم وہ دیکھتے ہیں کہ آنر کلنگ ہوتی ہے کہ جی وہ ایک لڑکی سے غلطی ہو گئی, وہ کہیں کھیتوں میں کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے پکڑی گئی, اب اس کو بالوں سے کھینچو اور لے کر آؤ اور اس کی گلے پہ چھری پھیر دو. یہ نہیں ہے اسلام کے اندر, یہ نہیں ہے, سوری, بالکل بھی نہیں. یا اس کو گولی مار دو, یہ نہیں ہے. اب دیکھیں آپ ہے کیا کلچرل انڈین. او مائی گاڈ, ہمارے بادشاہ اتنے ظالم ہوتے تھے. یہی ہے نا, ہمارے مغل بادشاہ بہت ظالم ہوتے تھے, بہت گردنیں اڑانے کا شوق تھا ان کو بات بات پہ. آج کھانے میں نمک کم ہے, گردن اڑا دو, ایسے ہی ہوتے تھے وہ. تو ان سے ہمیں شوق ہے, ہمیں لگتا ہے یہ پاور ہے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا, لوگوں کو قتل کرنا. اسلام کی شریعت دیکھیں, ہاؤس ہولڈ کے اندر عدل is being promoted and حیا is being promoted, and you have to resolve this problem within the household first. دیکھیں اسی طرح سوسائٹی کے سسٹمز کریکٹ ہوتے ہیں. پہلے گھر کے اندر دین آتا ہے, گھر کے اندر کریکٹ ہوگا سسٹم, اس کے بعد باہر کی بات کی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ہے مدنی دور کا مڈل پیریڈ, یعنی ابھی یہاں پہ حد کی شریعت جو ہے وہ نافذ نہیں تھی. حد کی شریعت نافذ ہو گئی تو اس کے اندر تو یہی ہے نا کہ جیسے زنا ہے تو زنا کی حد اگر مقرر ہو گئی تو اگر نان میرڈ ہے لڑکی تو اس کو 100 کوڑے پڑیں گے, اور اگر میرڈ ہے تو ڈیتھ بائی اسٹوننگ. ٹھیک ہے, یہ رجم کی حد ہے. اچھا وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ وہ حد اسٹیبلش کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. یہ بھی سمجھنا, اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے. اللہ نے بہت جگہ دی ہوئی ہے امپروومنٹ کی. تم توبہ کر لو تم واپس آ جاؤ, تم توبہ کر لو تم واپس آ جاؤ, تم توبہ کر لو تم واپس آ جاؤ. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام نہیں چاہتا ہے لوگوں کو گردنوں سے پکڑ کے گلے کاٹنا. زنا کے بعد بھی توبہ. ایک زانی آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے ضد کی تھی کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, میں گواہی دے رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا تھا. منہ پھیرنے کا نہیں, ایک آدمی بھی تھا ایک عورت بھی تھی, منہ پھیر لیا تھا. اور اس منہ پھیرنے کا مطلب یہ تھا کہ تم چلی جاؤ, جا کے اللہ سے توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو. ڈونٹ ٹیل دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ, بیکاز when you tell the head of the state then he is going to have to give the hard punishment. اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا تھا. سو رائٹ, پھر بیک, پھر اس طرف کو. جب 3 دفعہ منہ پھیرا تھا اس کا مطلب تھا 3 دفعہ اس کو چانس دیا تھا, تم چلی جاؤ, میں نے کچھ نہیں سنا, چلی جاؤ یہاں سے, جا کے توبہ کر لو, چلی جاؤ یہاں سے, مت بتاؤ مجھے.
نہیں, اس نے کہا آپ مجھے دیں سزا تاکہ میں پاک ہوں اپنے اس گناہ سے, مجھے دیں سزا. پھر اس کی بڑی لمبی کہانی ہے کہ اس وقت شی واز پریگننٹ, تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے بچہ ڈلیور کرو. پھر واپس آئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابھی بچے کو جا کے دودھ پلاؤ. 1-2 سال تو اسی میں ہی نکل گئے تھے. مگر وہ بھی عورت اللہ کی کوئی بندی تھی, اس کو بس اڑ گئی تھی وہ کہ مجھے آپ دیں اس کی سزا. دین فائنلی when she came back, اس کے اوپر حد کی پنشمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. بٹ دیٹ واز بیکاز شی واز آسکنگ فار اٹ فرام ہر اون ماؤتھ. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب یہ شریعت اتری تھی تو ہاتھ کاٹنے کی شریعت نہیں اتری تھی اور زنا کے حد کی شریعت نہیں اتری تھی قرآن کے اندر, وہ آیتیں نہیں اتری ہوئی تھی. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے فطرت کو اپیل کرو. ڈومیسٹک وائلنس از ناٹ پارٹ آف اسلامک ہاؤس ہولڈ. اچھا, آیت نمبر 15 کے اندر فار دوز آف یور ویمن ہو آر گلٹی, فحاشی کس نے کی ہے؟ عورت نے کی ہے. ٹھیک ہے, مرد کو کہا جائے اس کو بالوں سے پکڑ کے ایسے گول گول نہیں گھما سکتے ہو. کیا کرنا ہے تم نے؟ لسن ٹو دس. فاؤنڈیشن, اچھا مارو سے کچھ نہیں ہوتا, سائیکولوجیکلی ان کی تبلیغ کی جاتی ہے تھرو ایجوکیشن. اینڈ اسلام وانٹس پیپل ناٹ ٹو بی پنشڈ. سب سے پہلے پنشمنٹ کے لیے کیا کہا گیا؟ 4 وٹنسز ہوں, 4 مرد ہوں جنہوں نے اس ایکٹ کو دیکھا ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, ہر پنشمنٹ ہو ہی نہیں سکتی نا. کہاں ملے گی ایک عورت جو 4 مردوں کے سامنے کھڑے ہو کے زنا کرے گی؟ کہاں ملے گی؟ یہ تو اب آج کل کورٹس میں ایک اور طریقے سے یوز ہو رہا ہے نا, ٹو دی ڈس ایڈوانٹیج آف دا وومن یوز ہو رہا ہے آج کل. کیسے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ 4 اس کی گواہی دیں کہ آپ نے نہیں کیا. اور دیر ہیو بین انسیڈنٹس کہ یہ لائک ویمن اسپیشلی فیمنسٹ bring this up کہ یہ 4 مردوں کی گواہی عورت کہاں سے لائے. نہیں, کیسز آف ریپ آلسو. ہاں, کیسز آف ریپ کے اندر یہ ہوگا آئی ایم شیور. لیکن دیکھیں میری انڈرسٹینڈ دس, یہ 4 مردوں کی گواہی اس کے اندر کیوں دی گئی ہے حد کے لیے کہ یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے کہ 4 مردوں کی گواہی. ہاں, اب دماغ لگاؤ کہاں ملے گی 4 مردوں کی گواہی. میں بتاتی ہوں آپ کو, جتنی آپ کی پورنوگرافک سائٹس ہیں ان میں آپ کو 4 مردوں کی گواہی ملے گی. فحاشی کا کام کھلے عام ہو رہا ہے. The act that is being done is being witnessed by 4 men, right? ایک کیمرہ مین ہے, ایک کوئی ہے, ایک کوئی ہے, ایک کوئی ہے. چلو اب لاؤ ان کو, اٹھاؤ اور ان کو ڈیتھ پینلٹی دو. دنیا سے فحاشی ختم ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس کو انڈر کنٹرول لانے کے لیے اس شیطان کے فتنے کو یہ جو 4 مردوں کی گواہی دی گئی ہے, اب یہ اس سچویشن میں ہے کہ یا اچھا, اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللاتی جو ورڈ یوز کیا ہے, یہ جو وومن فحاشی کر رہے ہیں, either it is woman with a woman, lesbianism ہے, یا it is women with a man. In either situation, یعنی زنا کا الزام ہے یا اس کو لیسبیزم کو عربی میں سحاق کہتے ہیں, سحاق. Right now, yes. ٹھیک ہے, آیت نمبر 15. Circumstantial evidence پہ آپ سزا نہیں دے سکتے. Even within a household, کسی نے کہا ہاں مجھے ایسا لگا, اس کا دروازہ کھلا, مجھے ایسا لگا اس میں سے کوئی مرد نکلا تھا, ایسے کسی پڑوسن نے آ کے بی بی پھپے کوٹنی نے آ کے کچھ سنا دیا, اس کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے آپ کی اسٹیبلش. اور ابھی یہ کورٹ نہیں ہے, یہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے, ابھی یہ گورنمنٹ تک نہیں گیا ہے. یہ باپ, بھائی, وارث, ولی, یہ گھر کے جو بڑے ہیں, یہ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ اس بچی کے اوپر اگر الزام لگے, اب بی کیئرفل. اگر 4 مردوں کی گواہی نہیں ہے, ارباتون جو لکھا ہوا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, اس میں عربی میں نمبرز ہیو جینڈرز. ارباتون از دا میلز, نمبر 4 کا میل از ارباتون. سوچے نمبر 4 ہیز اے میل اینڈ اے فیمیل. اتنی وسیع لینگویج ہے یہ. اچھا, اربا اگر ہوتا نا تو اربا نسین would have been the women. 4 of women, this is arbatun, and it's very difficult to find 4 men in the house. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ زنا کی دیکھیں سزا تو سورہ نور کے اندر آئی ہے, مگر یہاں پہ how can this had be established? If it is established, then she is going to be imprisoned for life in the house, right? مگر 4 مردوں کی گواہی ملنا نیکسٹ ویک پاسبل ہے. اگر مل گئی,
Agar for instance somebody is actually doing it in the drawing room with the servants and the children of the house walking Now around. if we have cameras and all, so Huh? we can still find them. हाँ, absolutely cameras में भी गवाही तो हो. That's in Surah Nur. We're doing Nisa. So the first ahkam that's come here is don't take it to the government. This is within the household. The husband is taking care, or the wife, husband and wife के बीच में घर के अंदर ये मामला जब निपटाया जा रहा है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है कि अब उसको evil को हटा दिया जाए सोसाइटी से. Okay, औरत खराब हो गई है ना. एक गवाही के लिए जैसे कि अल्लाह ना करे किसी ने देखा act and that person goes back and tells 3 weeks. No, गवाही any शाहिद, 4 any शाहिद, eye witnesses 4. इसीलिए कह रही हूँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये गवाही एस्टैब्लिश होना. अगर हो गई तो फिर क्या कहा गया, जैसे एपिडेमिक होता है ना, क्वारंटीन कर देते हैं, इस गंदी औरत को क्वारंटीन कर दो, इसको हटा दो सोसाइटी से. ठीक है, कहाँ क्वारंटीन करना है? घर के अंदर. दिस इज अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट until Allah takes a way out for her. और कहा वे आउट आ गया, सूरह नूर के अंदर आ गया. सूरह नूर के अंदर हर पनिशमेंट आ गई जिना की. अब ये नहीं है कि जब जिना होगा और 4 गवाह एस्टैब्लिश हो जाएंगे तो इट हैज टू गो टू द गवर्नमेंट. ठीक है, अच्छा. और मारो, और आयत नंबर 16 के अंदर क्या कहा जा रहा है? द टू who perpetrate indecency from among you. ये 2 मर्द हैं. मर्दों के लिए कहा गया इनको मारो, इनको पीटो. औरतों को नहीं कहा गया. अगर कौम लूत वाला मामला कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, नाउजुबिल्लाह, या जिना कर रहे हैं, वो भी एक्ट देख के वो उसको मारो फिर. हाँ इवन आदमी के केस में. हाँ हाँ, गवाही चाहिए. Because now we know a lot of people right around, at least I know couple of them. Okay, but I'm not saying कि उनको act करते हुए I've seen it. Right? हाँ, act has to be witnessed for the punishment to be established. In Sharia, the act has to be witnessed. फिर उनको क्या करो? मारो, पीटो और समझाओ. मर्दों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी गई थी. यहाँ पे भी मारो पीटो. जब तुम देखो कि ये सुधर गए, लेट देम गो आउट इनटू सोसाइटी. व्हाई? इसलिए कि मर्द में कमाना भी है और खिलाना भी है, उसका काम है. उसको घर में बंद कर, सारे मर्दों को घर में बंद कर देंगे तो कमाएगा कौन? तो उससे अगर फहाशी का एक्ट हो गया, अब उसको मारो पीटो और फिर उसको जाने दो आउट इन सोसाइटी. बट दिस वाज देन, देखेंगे सस्पेंड हो गई शरीयत जब हद शरीयत नाफिज हो गई. सो दिस वाज अ करेक्शन फॉर द टाइम बीइंग अंटिल द हद केम डाउन इन सूरह नूर. ठीक है, अच्छा. और आयत नंबर 17 to 19, Allah is only obliged to accept the repentance of those who perpetrate evil due to ignorance, then forthwith repent. These are the ones whom Allah pardons. Allah is all knowing, the wise. किसके लिए कह रहा है अल्लाह? किसके लिए? मफहूम बताएं क्या है? मफहूम है जानी का, जिना का. मफहूम पिछली आयतों में यही है ना, सजा बता दी. उसके बाद अल्लाह कह रहा है अब तौबा तो करके देखो. तुमने जानी भी हो गई, तुमने जिना भी कर ले, तुम तौबा करके तो देखो. अल्लाह नहीं जजमेंटल, अल्लाह करता है माफ. It is so beautiful. He's saying these are the ones whom Allah pardons. Allah is all knowing, the wise. Forgiveness is not for those who commit evil deeds and then when death presents itself before any of them, they say, now I repent. Nor is it for those who die as disbelievers. We have prepared for such people an agonizing chastisement. Allah कह रहा है मर मत जाना तौबा किए बगैर दुनिया से, चाहे तुमसे कुछ भी हो गया, वहां तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा. अल्लाह ने कहा क्या? फिर हेल है, फिर पनिशमेंट है. एंड इट्स वेरी स्कैरी द पनिशमेंट. अब अगर कोई विटनेस नहीं है, ये इनकरेजमेंट आयत नंबर 7 में देखिए कहा, एक तो वो सजा दी गई जिना की, ये मैं आपको कह रही हूँ ना, द सॉफ्ट हैंड ऑफ इस्लाम विटनेस करेगा. सजा भी हल्की दी गई, उसमें मार पिटाई नहीं है, लाते घूसे नहीं मारने आपने लोगों को. समझ में आते? जिना हो गया एक औरत से. अच्छा, अब उसको कहीं अंदर भी तो नदामत होगी ना, जब वो ये आयतें सुन रही है. ठीक है, 4 विटनेसेस नहीं है, किसी को नहीं पता. उस औरत को खुद तो पता है ना कि उससे क्या हुआ है. अल्लाह इज टॉकिंग टू हर राइट नाउ.
Ayat number 17, Allah turns his attention to her and what is he saying? کہ دیکھو emotional trauma ہے تمہیں, اندر تمہاری جو ضمیر ہے وہ تمہیں نہیں جینے دے رہا. عورت گندی ہو کے نہیں رہ سکتی ہے. تم سے غلطی ہو گئی, آ جاؤ واپس, تم توبہ کر لو, تم بخشوا لو اللہ سے. پرابلم کیا ہے؟ جب تم توبہ کرو گی, اللہ تو says کہ اچھا کیا کرو کیا نہیں کرو, ڈونٹ ٹرائی اینڈ جسٹیفائی اٹ. مجھ سے یہ ہو گیا, میرا میاں مجھے اٹینشن نہیں دیتا تھا, رات کو 2 بجے تک گھر نہیں آتا تھا, 4 مہینے وہ ٹریول کرتا تھا, فلانا ہو گیا, مجھے بیوٹیفل نہیں کہتا تھا, آئی نیڈیڈ دی اٹینشن, سو مجھے کوئی اٹینشن دینے والا مل گیا تو میں پھسل گئی. یہ نہیں کرو, نہیں کرو. گناہ کی گندگی کو, اس کی غلاظت کو, گناہ کے حد پہ پہچانو, مانو کہ تو تم سے گناہ ہوا ہے, تم سے غلطی ہوئی, تم سے سن ہوا ہے. ہاں لیکن مان کے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب تم اتنی گندی ہو گئی ہو کہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا. اس کے بعد کیا کہا, بس تم توبہ کر لو. جی This part of a woman going astray, ہاں can it be a حقوق العباد کا بھی نافرمان? So the husband has to forgive her as well, یعنی Allah is enough اس کیس میں, you know. بہت ٹیکنیکل کوشچن, اس کو بعد میں آئے, کلاس کے بعد آتے ہیں. اس کے اندر بہت ساری شریعت آ گئی ہے, حقوق العباد کی بھی آ گئی, حقوق اللہ کی بھی. نو ویری گڈ, الحمدللہ. اٹ شوز کتنا انٹیلیجنٹ تمہارا دماغ ہے دین کی طرف, الحمدللہ. بٹ وی ول کم ٹو اٹ بیکاز اٹس گونا بی اے ویری لینتھی آنسر. اچھا کوشچن یاد رکھنا بس, ٹھیک ہے, تاکہ بعد میں آئی کین کم بیک ٹو اٹ. ناؤ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی اٹ, بیگ اللہ. اسلام کے اندر کنفیشن نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ان فرنٹ آف پیپل اینڈ کنفیس. جیسے کرسچینٹی کے اندر ہے, وہ آپ جاتے ہیں پریسٹ کے پاس, نعوذ باللہ, اور آپ پریسٹ کو جا کے کہتے ہیں کل میں اس کے ساتھ سو گئی, پرسوں میں اس کے ساتھ سو گئی, اس کے ساتھ سو گئی, اس ہفتے میں 3 دفعہ زنا ہو گیا. پریسٹ کہتا ہے اوکے مائی ڈاٹر, دا فادرلی ہیون, دا سن, اس کو یوں کر کے بخشتا, اس کو کہتا ہے ڈبے میں, چیریٹی کے ڈبے میں کچھ پیسے ڈالو, جاؤ تمہیں اللہ نے بخش دیا. تو بس مغفر اللہ. پریسٹ ہیز دی اتھارٹی ٹو ٹیل دا بندی when Allah forgives him, forgives her, نعوذ باللہ. یہاں اللہ ڈائریکٹ ہے اپنی بندے کے ساتھ. کیا دین ہے, دین اسلام. اللہ ڈائریکٹ ہے. اور اس بندی کے ساتھ آیت نمبر 17 میں میں آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں کہ کوئی یہ نیک عورت نہیں ہے جس سے اللہ بات کر رہا ہے, یہ کوئی نمازی پرہیزگار عورت نہیں ہے, یہ راتوں کو تہجدیں پڑھنے والی نہیں ہے, یہ ایک ایسی عورت ہے جس سے بہت بڑی فحاشی گناہ سرسار ہو گیا ہے. اب اللہ کہہ رہے اٹس اوکے, کم بیک ٹو می, آئی ول نیور کلوز مائی ڈورز ٹو یو. میں کبھی توبہ کا دروازہ تم پہ بند نہیں کروں گا, تم واپس آ جاؤ. کیوں کہ اگر تم واپس نہیں آؤ گی تمہیں دنیا ایکسپلوئٹ کرتی رہے گی, کرتی رہے گی, کرتی رہے گی. لوگ تم سے اور بدکاری کرتے رہیں گے, اور تمہیں ابیوز کریں گے, فزیکلی, مینٹلی ٹارچر کرتے رہیں گے تمہیں. تم ایک غلطی ہوئی نا, 10 غلطی ہوئی نا, 10 سال سے غلطی ہو رہی ہے نا, تب بھی دس آیت اپلائز, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اینڈ دس از how I know this for a fact is prostitutes who become religious. How is that possible? ہماری نعوذ باللہ اتنی کلوز مینٹالٹی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں بس پروسٹیٹیوٹ جہنم میں جائے, مر جائے, اس کی نسلیں جہنم میں چلیں, فلانا ہو جائے, اس کے ساتھ فلانا ہو جائے. she is a victim of society. She has been exploited by rich men. کس کی پیداوار ہے پروسٹیٹیوشن؟ رئیسوں کی, رئیس کے شوق کی. رقاصہ کس کی پیداوار ہے؟ کس کا دل کرتا ہے کہ اس کی بچی پیدا اور وہ کہ ہاں بس یہ بڑی ہو کے ڈانسر بنے گی؟ کسی کا دل نہیں کرتا. یہ سارا پیٹ کا چکر ہے, یہ ساری ایکسپلوئٹیشن ہے جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری ہیز ہیپنڈ. تو اللہ تو جانتا ہے نا, اللہ کیا چاہتا ہے؟ جسٹس. اللہ چاہتا ہے عدل ہو. یہ جو میری بندی ایکسپلوئٹ ہو گئی ہے, یہ توبہ کر لے, میرے پاس واپس آ جائے, بس میرے پاس واپس آ جائے. کیوں؟ that evil in society will be reduced. and گناہ کی میڈیسن استغفار ہے. اگر گناہ کینسر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت پھیل گیا, تو اس کی دوا ہے, اس کی دوا استغفار ہے. توبہ کرو, اللہ کے پاس واپس آ جاؤ. اس سے ہوتا کیا ہے؟ سیلف ہیلنگ بھی ہوتی ہے. یہ جو آیت اللہ کہہ رہا ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے جب تم توبہ کر کے واپس آؤ گی تو میں ساری زندگی تمہیں باتیں نہیں سناؤں گا, میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ ہاں تم اتنی گندی تھی, تمہیں یاد ہے نا کہ تم کتنی گندی تھی, پھر میں نے تمہیں بخش دیا.
اللہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا میں توبہ قبول کر لوں گا فوراً. جب توبہ قبول ہو گئی, all previous sins are washed, ختم ہو گیا سارا, وہ چیپٹر بند ہو گیا. اس میں سیلف ہیلنگ آتی ہے, اس میں گلٹ ختم ہو جاتی ہے, اینڈ یو کین ناؤ بیکم اے پروگریسو مسلم. آپ آگے کام کر سکتے ہو. اس میں دیکھیں دو چیزیں, ایک پرسنل رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ایک ہاؤس ہولڈ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ڈونٹ گو, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹوورڈز دی کورٹس, تم توبہ کر لو. توبہ کی ایکسیپٹنس کا میں نے آپ کو بتایا تھا, جب تک موت کا دروازہ بند ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ موت کا دروازہ کھلے گا, توبہ کا دروازہ فلپ ہے. اس لیے کہ اس آنکھ کے آگے جو پردے ہیں, ابھی ہمیں یہاں پہ بھی اینجلز بیٹھے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں, ہمیں وہ فرشتے نہیں نظر آ رہے. ہمارا پردہ ہے, یہ پردہ ہٹے گا موت کے بعد, جب ہم موت کے فرشتے کو دیکھیں گے. جس سیکنڈ ہم موت کے فرشتے کو دیکھ لیں گے, اس سیکنڈ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. There is no tawbah in the qabr, there is no tawbah in barzakh, there is no tawbah on the day of qiyamah, there is no tawbah accepted tawbah کی بات کر رہی ہوں. جب قیامت کا دن ہوگا اس دن تو فرعون بھی توبہ کر رہا ہوگا نا. جب اللہ کو دیکھے گا اللہ کے عرش پہ, وہ توبہ ہی کر رہا ہوگا, وہ کہے گا اللہ مجھے بخش دے, ٹو لیٹ. اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کیا, جس نے توبہ کرنی اپنی حیاتی میں کرو, اپنی زندگی میں کرو توبہ ابھی, اور موت کے آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز سمجھ لیں ایز ریلیٹڈ ٹو توبہ. And I found this was mind blowing, کیونکہ جب ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ اچھا اگر چانس نہیں ملا کسی کو, اگر کوئی توبہ نہیں کر سکا, اگر ہمارے ایسے گناہ ہوئے ٹورڈز دی اینڈ آف دی لائف جس کی ہم توبہ کرنا بھول گئے, اگر ہم مر گئے اسٹیٹ میں, کیا ہوگا؟ کیونکہ آگے تو توبہ نہیں ہے نا, موت کا فرشتہ اگر ہم نے دیکھ لیا. علماء اکرام اتنی خوبصورت اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جو بندہ توبہ کرتا رہتا ہے نا, ایک تو ویسے ہی جیسے ہم نماز پڑھے ہمارے گناہ دھل رہے, ٹھیک ہے, توبہ کی ضرورت ہوتی ہے کبیرہ گناہوں پہ, the big ones, the small ones, Allah's washing as we go along. کبیرہ گناہوں کی جیسے زنا ہے, جیسے شراب ہے, جو لسٹ میں نے آپ کو کل بتائی تھی کبیرہ گناہوں کی. اب کبیرہ گناہوں کی توبہ اگر نہیں ہوئی اور کوئی مر گیا, let's say that the rest of their life they had some religion, some توبہ, some connection with Allah. مجھے سب سے زیادہ میری جان یہاں جاتی تھی کہ ایک کبیرہ گناہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. ایک سوچے نا, پھر they have to roast in hell until they paid off the debt and then they can go to heaven if they're Muslim, right? You have to pay off the debt before going. اچھا, علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کبیرہ گناہ ہے یہ بھی اللہ چاہے تو قیامت کے دن بخش دے گا. For somebody, ہاں نہیں, not from the listed hadith. یہ جی یس, سب کچھ علماء کے نزدیک یہ غیبت اور یہ بہت کبیرہ گناہوں میں ہے. I've given you a list of very basic 7 because اگر ہم basic 7 ہی کور کر لیں نا وہی ہمارے لیے بہت ہے. اس لیے میں ہمیشہ کم دینے کی کوشش کرتی ہوں, لیس کمپلیکیٹڈ دینے کی کوشش, بٹ یس ایون غیبت. لیکن میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ کسی کی ایسی, دیکھیں انسان کا پوٹینشیل کیا ہے ہمیں نہیں پتا. ایک انسان ہے باہر سے, وہ ہمیں شرابی نظر آتا ہے, زانی نظر آتا ہے, گندا نظر آتا ہے, اس کے اندر کوئی پوٹینشیل ہے, اس کے اندر کوئی نیکی ہے, اس نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا, اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی کام کیا, ہمیں نہیں پتا, اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. ہم بھی دیکھیں گے نا قیامت کے دن کہ اللہ اس کو کیسے بخشتا ہے, کہ اس کے کبیرہ گناہ جس پہ اس نے توبہ نہیں کی, وہ توبہ کیے بغیر مر گیا, لیکن اللہ کو اس کا پوٹینشیل, ہمیں نہیں پتا اللہ کو کس چیز پہ پیار آ جائے, کس چیز پہ ہمارے یہاں آ کے بیٹھ کے رونے پہ پیار آ جائے اللہ کو, کہ دیکھو اتنا بیچاری رو رہی ہے, کیا تو جا نہیں رہا اس سے کچھ, رو خوب رہی ہے, چلو ہمارا پتا ہے نا ہم کتنے نکمے ہیں, تو اللہ کو بھی پتا ہے کتنے نکمے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر, بٹ میجورٹی کے لیے یہی ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساری زندگی انسان اپنا توبہ کرتا رہے. کبیرہ گناہوں کے توبہ کے اندر ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جیسے دیکھیں اس کی توبہ کے اندر اٹ از نیسسری دیٹ یو نیور ڈو اٹ اگین, رائٹ؟ دیٹس وائی پیپل گیٹ اسٹک, بیکاز پیپل آر الکوہولک,
رمضان میں تو وہ توبہ کر لیتے ہیں, وہ رمضان ختم نہیں ہوتا کہ چاند رات پہ بوتلیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. دس از دا فیکٹ آف سوسائٹی. اس سائیکل کو, وشس سائیکل کو توڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مرنے سے پہلے تم سچی توبہ کر لو, اللہ کے پاس واپس آ جاؤ. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جسٹس کرو, ڈونٹ, یہ عورتوں کا حق نہیں مارنا. کیونکہ جو جاہل عرب معاشرہ تھا, میں نے آپ کو کیا کہا, مہر جو ہے وہ لے لیتے تھے ولی, ٹھیک ہے, اور وراثت جو ہے وہ شوہر کھا جاتا تھا. عورتوں کا تو وراثت میں ویسے بھی کوئی نام ہی نہیں ہوتا تھا. انفیکٹ عورت وراثت میں بڑھتی تھی. دا وومن, دا فادر سیکنڈ وائف اور تھرڈ وائف اگر ہے تو بیٹا اس سے شادی کر رہا ہوتا تھا. اسٹیپ سن از میرینگ دا سیکنڈ اور دا تھرڈ وائف. اس کو فرنیچر کی طرح بانٹا جاتا تھا عورت کو. شی واز ایکچولی پارٹ, شی واز انہیریٹڈ. نعوذ باللہ. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے, ڈونٹ پٹ این ایکوزیشن آن, ان کے اوپر الزام مت لگانا. کرسچنس کے اندر ڈائیورس نہیں ہوتی تھی تو وہ بیوی کے اوپر الزام لگاتے تھے, بیوی کو قتل کرتے تھے کہ یہ بے حیا ہے, اس نے فحاشی کی ہے, پھر اس کو قتل کرتے تھے, پھر دوسری بیوی سے شادی کرتے تھے. اصل میں خود کا افیئر ہو گیا ہوتا تھا دوسری کے ساتھ. But there's no way to get rid of the first one, right, in the Christian church, except by killing her. اب تو چلو انہوں نے ڈائیورس کر دی ہے, اس وقت تو ڈائیورس تھی نہیں ان کے اندر. اب ڈائیورس اجازت ہو گئی ہے. Not inside the church, but outside the church, so legally now they are allowed to get divorced, right? ابھی بھی جو ان کے کوئی بہت ریلیجیس وہ ہیں, وہ till death do us part ہے نا ان کے, اس کے اندر. تو جب تک مریں گے نہیں ان کو وہاں سے نہیں مل سکتی ہے. They can't get out of that marriage contract. اچھا, اور فحاشی جو اگر زنا ہو گیا ہے, فحاشی can also be less than zina. فحاشی can also be abusive language. فحاشی can be bad character. Sometimes عورت ہاتھ سے باہر نکل رہی ہوتی ہے, مرد کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہماری کلچرل لینگویج کے اندر کہ اس کے تیور بدل رہے ہیں, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اور تیور اس کے اچھے نہیں لگ رہے, ہمیں نہیں اچھے لگ رہے. مرد کو کیسے نہیں پتا چلے گا, کیسے نہیں شوہر کو پتا چلے گا. کوئی شوہر ایسا, because what happens is when a woman starts getting attention from somewhere else, اس کا کوئی ہار سنگار کسی اور ہی لیول پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کے اندر کوئی اور ہی مس ورلڈ بنی کر رہی ہوتی ہے, رائٹ. تو اس کے لیے کہا گیا کہ جب یہ بھی ہو, even if it's less than zina, یا تو تم اس کو, اگر تم اس کو کریکٹ کر سکتے اس کو سمجھا لو, کریکٹ کر لو. اگر نہیں کریکٹ کر سکتے, طلاق دینا چاہتے ہو طلاق دے دو. میں نے آپ کو کہا اسلام میں دونوں چیزیں آسان ہیں, ڈائیورس آسان ہے اور خلا آسان ہے, نکاح آسان ہے. ہاں ناپسندیدہ ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ ڈس لائکس ڈائیورس, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی عورت ہے وہ بد ہو گئی ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے تو پھر مرد کے پاس آپشن ہے. لیکن what is not allowed is اس کے پیچھے چھریاں لے کے نہیں بھاگ سکتے. آنر کلنگ نہیں آپ کر سکتے اکارڈنگ ٹو اسلام. یو کانٹ بی ابیوسو. اچھا کچھ ملکوں کے اندر ویمن آر ابیوسو, شاباش شاباش. ایجپٹ کے اندر مرد شوہر پٹ رہے ہوتے ہیں بیویوں سے, وہ طلاقیں لیتے ہیں اس کے اوپر کہ اس نے مار مار کے میرا حشر کر دیا. I kid you not. ریسرچ کرو جا کے. Abusive. They are battered men in Egypt, even in India. Even in India. آپ کو ملیں گے ایسے بیویوں سے پٹ رہے ہوتے ہیں. تو ادھر بھی الاؤڈ نہیں ہے نا, نعوذ باللہ. اللہ خالی عورتوں کا تو نہیں ہے, مردوں کا بھی ہے. ظلم تو ظلم ہے, چاہے کسی کا. ارے ہو سکتی ہیں بہت سائیکوٹک عورتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا, اینڈ کہا یہ جا رہا ہے دیکھو اگر عورت میں کوئی میجر پرابلم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ اچھی طرح سے گزارا کرو, تم اس کو حقوق دو اس کے. The rights of the wife as given in the Quran and the Sunnah are beautiful. اگر ہمارے مرد سیکھ جائے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سنتیں نبھانا, when it comes to a wife, ہماری زندگیاں جنت دنیا پہ بن جائیں. اتنے خوبصورت رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو وہ سنتیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو مہندی مائیوں کی سنتیں پتہ ہے نعوذ باللہ, جو کہ سنت ہے نہیں, ٹھیک ہے. اینڈ حدیث کا مفہوم آتا ہے بی ویئر آف ٹو ویک پیپلز حقوق. ایک یتیم اور ایک عورت, اس کے حقوق دینے ہیں. یہ مردوں کو اویئر کیا جا رہا ہے. اور عربک میں کہہ رہے ہیں عاشروہن بالمعروف,
کس طرح سے دینا ہے. یعنی بہت احسان طریقے سے تم نے اس بیوی کو رکھنا ہے. احسان کا طریقہ کیسے ہوگا؟ اس کو ٹارچر نہ کرو کہ اتنے پیسے دے رہا ہوں اتنے پیسے نہیں دوں گا, اتنے پیسے دے رہا ہوں اتنے پیسے نہیں دوں. باتیں سنا سنا کے مت دو پیسے. تم قوام ہو, تمہاری رسپانسبلٹی ہے نا اس کو کھلانا پلانا. سم مین لائک ٹارچرنگ ویمن لائک دس آلسو. پائی پائی کے اوپر ان کو باتیں سناتے ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس کو آنر کے ساتھ رکھو. فائنینشیل میٹرز میں اس کو ٹارچر نہیں کرو. سیر و تفریح کے لیے لے کے جانا. آپ بتائیں گھر جا کے, آج تو بتائیں گے ضرور آپ شوہروں کو کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کی طرف سے جب تم قوام بنے تھے تو قرآن اور سنت کے اندر ہے, حدیثوں کے اندر ہے, یو ہیو ٹو ٹیک می آؤٹ, یو آر ریسپانسبل فار مائی انٹرٹینمنٹ. بتائیں ہم ویسٹ سے سیکھیں گے کہ جی یہ ڈنر ڈیٹس کیا ہوتی ہے, نہیں, ہم اسلام سے سیکھیں گے کیسے عورتوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ دا مین از ریسپانسبل ٹو نرچر ہر, ٹو ہیلپ ہر گرو, to help her develop some of her potential, ٹھیک ہے, and find her passion. Psychological, economic, مجھے ٹیشو دے جائیں, psychological, economic, emotional encouragement کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے اچھا تمہیں کیا چیز کرنے کا شوق ہے. ان کو کوئی نہ کوئی کریئر ڈیولپمنٹ اپرچونٹی کہتے تھے کہ تم یہ کرو. اگر تمہیں چیز بنانی آتی ہے کوئی, اس کو بناؤ, اس کو بیچو. یہ آپ سلم انکریج کر رہے ہیں اپنی وائف کو. He used to take them out, I told you, for picnics. He used to go racing with them. بتاؤ وہ تو اتنے بزی تھے, ان سے زیادہ بزی کوئی دنیا کے اوپر ہو سکتا ہے. He found time for his family. He found time to spend with his wives. And happy, بڑا loving, happy, nurturing environment ہوتا ہے. Islamic household is a blessing to be on sunnahs. And this is the only relationship where you are allowed to lie to each other. The only relationship, the husband, اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی. کیوں اجازت آ گئی؟ اب ہم تیار ہو کر آئے, ہم نے کہیں پہنا کوئی اورنج پرپل یلو جوڑا جو ہم پہ اچھا نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے. اب ہم آئے اور ہم نے شوہر سے پوچھا کیسی لگ رہی ہے. اگر اس نے سچ بول دیا تو جنگ بدر تو گھر میں ہی ہو جائے گی. تو اللہ نے اجازت کیا دی اس کو؟ اللہ نے اجازت دی تم جھوٹ بول دو, بولو بہت اچھی لگ رہی بیگم, واہ. This is the only relationship where you are allowed, اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے you are allowed to lie to her. سبحان اللہ. مجھے بتائیں اس سے زیادہ رحم کہاں ملے گا ہمیں جو دین اسلام کے اندر ہے. میں تو اپنے شوہر کو ہر وقت کہتی رہتی ہوں جھوٹی کرو بھائی, تعریف تو کرو, جھوٹی کرو. تمہیں جھوٹی کی اجازت ہے ادھر قرآن کے اندر, سنتوں کے اندر, ٹھیک ہے. اور بس اچھا بیوی کا نہیں, بیوی کو ضرورت نہیں ہے جھوٹ. نہیں, بیوی بھی کر سکتی ہے, بیوی بھی کر سکتی ہے. اب اگر شوہر بہت موٹا ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے بہت موٹا, نہیں آپ اتنے موٹے نہیں, کیوٹ لگ رہے, ایسے بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اپ لفٹنگ, بیسکلی یہ رشتہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. اس رشتے کو ہم نے ویسٹ کو دیکھ دیکھ کے اگلی بنا دیا, ہم ٹکراؤ پہ آ گئے. Rather than being on the same side of the table, we've come at each other's throats. That makes this relationship extremely angry and ugly. اچھا, عائشہ رضی اللہ عنہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ رضی اللہ سے نکاح ہوا تھا, عائشہ رضی اللہ نے کہا مجھے تماشا دیکھنے جانا ہے. کبھی باہر سے سیریا سے یا کسی اور ملکوں سے وہ تماشے, وہ نہیں وہ آگ اچھال رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے ان کو, کتنی دیر وہ کھڑی رہی. انہوں نے کہا عائشہ دل بھر گیا, کہتی نہیں. دل بھر گیا, کہتی نہیں. وہ کھڑے رہے وہاں پہ جب تک عائشہ کا دل نہیں بھرا رضی اللہ عنہ کا. وہ ان کو لے کے گئے نا, کمٹمنٹ کیا, فلفل کیا ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ جب ان کی شادی ہوئی تھی, نکاح ہوا تھا, تو بہت چھوٹی تھی, شی واز 11 ایئرز اولڈ. تو وہ اپنے امی کے گھر سے اپنی گڑیاں بھی لے کر آئی تھی, ٹھیک ہے. اب انہوں نے گڑیاں لگائی ہوئی اور ان کی فرینڈز آتی تھیں اور وہ کھیل رہی ہوتی تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو سب فرینڈز ادھر ادھر بھاگ جاتی تھی اور وہ گڑیاں چھپا دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, آرام سے کھیلو, آرام سے بیٹھو. نرچرنگ انوائرمنٹ ہے. مرد جو ہے وہ, جو مرد گھر کے اندر آ کے دیکھیں, یہ دونوں طرف ہوتا ہے. مرد بھی اگر گاڈزیلا کی طرح گھر کے اندر آئے گا تو بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں مینٹلی, دھڑم دھڑم کرتے ہوئے اور ہبڑ دبڑ مچ جائے, پورے گھر کے اندر خوف پھیل جائے, اور عورت بھی افیکٹ ہوگی فزیکلی, سائیکولوجیکلی, مینٹلی. سیم گوز فار دا وومن. جو عورت گھر میں گاڈزیلا بن کے گھوم رہی ہوتی ہے, اس مرد کا دل نہیں کرتا گھر آنے کا. اس عورت کے پاس اللہ نے اس مرد کا سکون رکھا ہے, پیس رکھا ہے, انکریجمنٹ رکھا ہے.
وہ سارا دن دنیا سے ویسے ہی دھکے کھا کر آیا ہوتا ہے, جیسے گھر کے اندر انٹر ہوگی ضروری ہے کہ اس کو ساری باتیں سنا دی جائے. عورت بھی تو دیکھے نا کہ کس طرح ریلیشن شپ کو نرچر کیا جائے, ٹھیک ہے. اینڈ اگر کوئی مسٹیک ہے, ہاں پھر عورت کے اندر کریکشن کرنے کی اجازت ہے, لیکن کریکشن کے اندر مار پیٹ نہیں ہے. اچھا, آیت نمبر 19 to 21. O you who believe, it is not permissible for you to forcibly inherit women. Do not restrain them with the intent of taking back some of that which you gave them, except if they had perpetrated flagrant immorality. Live with them in kindness, and if you dislike them, then perchance you dislike something wherein Allah has placed abundant good. If you intend to change one wife for another, when you have given one of them a large treasure, then do not take anything therefrom. Would you take it by perpetrating slander and a great sin? How can you take it when each of you have had gone to the other and they have taken a resolute undertaking from you? اچھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ یا ایھا الذین آمنو, آیت نمبر 19 is starting from this. یہ ندا دی جا رہی ہے 7ویں آسمان سے. کون ندا دے رہا ہے؟ اللہ. This آواز اللہ, یہ آواز, یہ جو کہہ رہے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو, میں کیوں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں؟ اس لیے کہ جو آگے اس کی شریعت آ رہی ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے ہو, ٹھیک ہے, you will try to fulfill what is being said over here in these shariats. اس پہ تم لبیک کہو گے. You will try to your utmost to fulfill. ٹھیک ہے, I will obey. لبیک کا مطلب یہ ہوتا ہے نا, مومن کیا کہتا تھا؟ I will obey, I hear and I obey. سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا, ہم اطاعت کرتے ہیں. ہم تو سن کے 10 سال گزر جاتے ہیں, اطاعت نہیں کرتے. ابھی سوچ ہی رہے ہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اس وقت تو صحابہ تھے نا, اللہ ان کو اجر دے. اس وقت تو مومنہ عورتیں بھی صحابہ تھی نا مدینہ کے اندر, شریعت اترتی تھی, وہ کہتے تھے لبیک, اٹس ڈن. ہماری طرح تھوڑے ہم سوچیں گے پھر بتائیں گے, اللہ نیکسٹ رمضان تک دیکھیں گے کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی, ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو خطاب اللہ کر رہا ہے, اور کس چیز کے لیے خطاب کیا جا رہا ہے؟ فار دا ویمنز رائٹس. ان آیت کے اندر ویمن کی رائٹس آ رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرنا ان کے حق کے معاملے میں, تم گڑبڑ نہیں کر سکتے. اللہ حق دلا رہا ہے عورتوں کا مردوں سے, خود اپنی آیت دھمکی والی اتار کے. دس از بیوٹیفل, دس از ایبسلیوٹلی بیوٹیفل. جو ظلم کرتا ہے عورتوں پہ, پھر یہ سوچ لے, دس از واٹ اللہ سے, اینڈ اٹ از ناٹ حلال ٹو بیکم اے وارث آف مہر اور ٹرائی اینڈ ٹیک اٹ فرام دیم. زبردستی عورتوں سے مہر نہیں لیا جا سکتا. کہا کیا جا رہا ہے؟ فار ایگزامپل, دس از اے ہائپوتھیٹیکل سچویشن, یو ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ دس وومن, یو وانٹ ٹو ڈائیورس. ہاں, تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے, تم اس سے مہر واپس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, اس کو خزانے بھی دے دیے, اس کے نام فیکٹریاں کر دی, بنگلے کر دیے, گاڑیاں کر دی, اور بلغاری کے ڈائمنڈ کے سیٹ دے دیا آپ نے. اٹ ڈزنٹ میٹر, اربوں روپے کی جائیداد دے دی. اگر آپ نے اپنی وائف کو وہ گفٹ دے دیا ہے, اللہ پاک ان آیتوں کے اندر کہہ رہے ہیں ڈونٹ ٹیک اٹ بیک فرام ہر. یہ مرد کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یا کچھ مرد یہ کہتے تھے, دیکھیں جب عورت خلا لیتی ہے تو مہر واپس لیا جا سکتا ہے, جب مرد طلاق دیتا ہے تو مہر واپس نہیں لیا جا سکتا. تو بڑے تیز تھے وہ, اس کو تنگ کرتے تھے اس انتہا تک کہ وہ مجبور ہو کے خلا لے لیں, مال واپس چاہیے تھا. اس آیت کے اندر اللہ نے یہ ایکسپوز کر دیا. اللہ نے کہا اس کو تنگ مت کرنا, اس عورت کو مت ستانا, اس کو مجبور مت کرنا خلا کے لیے, اس لیے کہ تمہیں اپنا مہر چاہیے. تو ایکسپوز کر دیا نا, یہ نیت ایکسپوز کر دی. اس کے بعد پھر خلا والا ختم ہو جاتا ہے نہیں, کیا مطلب؟ اس کی آیت کے بعد خلا کی کنڈیشن تو, خلا تو شریعت میں ہے نا, عورت لے سکتی ہے. اس کو یہ کہا جا رہا ہے مرد کو کہ اس کو forcibly wants to take his wealth back. When he wants divorce, لیکن he doesn't want to give the wealth. ہاں, وہ مہر نہیں دینا چاہ رہا لیکن طلاق خود لینا چاہ رہا ہے. عورت کو مجبور کرتے کہ خلا لے. ہاں,
تو اس کو تنگ اتنا کرے, ٹارچر اتنا کرے, ٹارمنٹ اتنا کرے, فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی, کہ وہ مجبور ہو کے کہ اچھا ٹھیک ہے میں خود ہی کھلا لے لیتی ہوں, تو پھر تو وہ ساری جائیداد واپس لے سکتا ہے جو اس نے دی ہے. اچھا, مگر ایک اور چیز کیا کہا جا رہی ہے کہ if there is open فحاشی in her, open فحاشی is a very dangerous situation. بالکل ہی مطلب اللہ معافی, اماں کے بوائے فرینڈز آ رہے ہیں گھر پہ اور ابا بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں, اس سچویشن کے اندر آپ ڈائیورس دے دیں اس کو. یو کین آسک ہر, یا یو کین آسک ہر ٹو ٹیک, یو کین اس سچویشن کے اندر آپ اس کو ڈائیورس دے سکتے ہو, مگر اس کے اندر بھی کیا اللہ پاک کہہ رہے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی کام, اخلاق ہونا چاہیے. خلا کے اندر یا ڈائیورس کے اندر تمیز سے معاملہ کرنا, تمیز سے. ہمارے یہاں آپ نے ڈائیورسز دیکھے, ہم نے ڈائیورسز کا سین وہاں سے سیکھے نا, انڈین مووی کے اندر اٹھا کے وہ عورت کو لے جا کے بارش کے اندر بائک پھینک دیتے روڈ کے اوپر. ہم نے فرض کر لیا اگر ہماری طلاقیں دین اسلام کے مطابق ہوں, اتنی خوبصورت ہے. there's actually a sanctuary that woman is given for 3 months. اس کی عدت اس کے شوہر کے گھر میں ہوتی ہے, 3 مہینے اس کو ایموشنل فائنینشیل اسٹیبلٹی دی گئی ہوتی ہے, مرد کے گھر میں ہوتی ہے. سورہ بقرہ کے اندر کرائی تھی نا میں نے, سورہ بقرہ میں بھی ٹچ ہو گئے. اس کی مرد کے گھر کے اندر ہوتی ہے. ہم نے سیکھی انڈین مووی سے کیسے طلاق دینی ہے, یہ مارو, ساس بھی مار لے, تھوڑا دیور بھی مار لے, خون بھی نکال دو اس کا, پھر اس کا سامان اٹھاؤ, اس کو لے جا کے باہر روڈ پہ پھینک دو. That's not Islam. I told you Islam is more modern than all of them put together. Islam is so forward thinking کہ تم تمیز کے دائرے کے اندر رہنا, طلاق دے رہے ہو تب بھی اللہ سے ڈرنا, تب بھی اس عورت کے اوپر ظلم مت کرنا. اور آشا یعیشو کا مطلب ہوتا ہے کہ مل جل کر اگر تم رہ سکتے ہو, ٹھیک ہے. اگر تم if you find that کوئی بڑی فحاشی نہیں ہے, کبھی کوئی چھوٹی چیز بری لگتی ہے کسی مرد کو یا عورت کو, there's one little irritating factor, اس کے لیے کہا گیا اس کو اوور لک کر دو, اچھی طرح سے گزارا کرو اپنے مرد, اپنے شوہر سے یا بیوی سے اچھی طرح سے, اس لیے کہ اللہ پاک کہہ رہے اس کے اندر میں نے تمہارے لیے کوئی ایسی خیر رکھی ہے جو تمہیں نہیں نظر آ رہی. کتنا ٹیمپٹنگ کیا نا اللہ نے. مرد کو کہا ہے عورت کے لیے کہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی بات بری, اب بات پہ اگر وہ تھوڑا اونچا بولتی ہے یا وہ تھوڑے برتن پٹکتی ہے یا اس کو کھانا نہیں صحیح بنانا آتا, بات پہ تو طلاق نہیں ہو سکتی نا. تو پھر اللہ پاک انکریج کتنی خوبصورتی سے کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی خیر رکھی ہے. There is some benefit for you with this woman. تبھی تو اس کو تمہارے نکاح میں دیا تھا, تو اس کو پھر سنبھالو, ٹھیک ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کون سا مال جمع کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو شکر گزار دل, ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی جو آخرت کے بارے میں خبردار کرے حاصل کرنی چاہیے. بہت ویلیو ہے نیک بیوی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری برتنے کا سامان ہے اور دنیا کی قیمتی ترین متاع نیک بیوی ہے, قیمتی ترین, موسٹ پریشیس. واٹ این آنر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسٹ پریشیس تھنگ آن دا دنیا از اے پائس وائف, ٹھیک ہے. اچھا, عاشرہن بالمعروف کے اندر آتا ہے that you can correct her mistakes but not criticizing all the time. اگر کوئی چیز ہے, کوئی غلطی ہے, especially when couples are new and they get married, there's something that the husband doesn't like, something that the wife doesn't like, اس کو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. Secondly, to worry about her آخرہ. This is beautiful. This is beautiful. مرد کو قوام بنایا نا اللہ نے, ایک درجہ اوپر دیا. اس قوام کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے نیچے جتنی عورتیں ہیں, خواہ اس کی بیوی ہو خواہ اس کی بیٹیاں ہوں, اگر وہ بے حیا اور فحش ہیں تو قیامت کے دن اللہ اس کا گریبان پکڑے گا. قوام شوہر کا پکڑے گا. کیوں؟ Why was there such lawless? He's the head of the state in the household. Why was there lawlessness? Why was there no fear of God in your household? Why were your daughters and your wives allowed to drink alcohol and stay in clubs till 3 in the morning? Why?
تم کس چیز کے مرد تھے پھر؟ اللہ نے جو حکم دیا تھا تمہارے گھر کے اندر حیا کیوں نہیں اسٹیبلش ہو رہی تھی؟ یوزولی یہی پرابلم ہوتی ہے نا کہ مرد اسپائنلیس ہوتا ہے. باپ اور بھائی دونوں نام کے اس کے I don't know, ولی ہوگا, کوئی نہ کوئی تو ولی ہوتا ہے. اپنے بچے نہیں ہاں, مگر پھر بھی ولی ول بی ریسپانسبل, ہیلپ ریسپانسبل. ولی اسی لیے بنایا جاتا ہے نا پھر. اچھا, اب ایک پھر the man is responsible to help that woman dress herself, cleanse herself, you know, keep her happy, safe environment. Then to speak with her with compliments, to give her emotional support, یہ بھی اس کا کام ہے. And don't compare her to other women. یہ سب سے پینفل چیز ہوتی ہے عورت کے لیے. When a man he is looking at a supermodel at the وہ بے واچ کی ٹی وی کے اوپر اسکرین چل رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتا ہے اچھا دیکھو تم ایسی تو نہیں ہو نا. نہیں, یہ حدیثوں کے اندر ہے کہ یہ کمپیئر نہیں کرنا ہے. دیکھیں قرآن کے اندر جو شریعت ہے کہ عورتیں پردہ کریں. اچھا ہمیں بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ جی ہمارا فیشن رک جائے گا یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. نہیں, عورتوں کی محفل میں دے آر الاؤڈ ٹو ڈو آل آف دیئر فیشن. جیسے ڈنر پارٹی ہے نا, کپلس کی ڈنر پارٹی ہے, ایک کمرہ ہو عورتوں کا, وہاں پہ ساری عورتیں اپنے بال کھول لیں, بلو ڈرائی کریں, کھانا کھائیں, انجوائے کریں, ہنسی مذاق کریں, فائن. مرد ایک الگ جگہ پہ ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ کھانا کھائیں, وہ اپنی گپ شپ لگائیں. یہ اسلام نے سیپریٹ کی ہے, دس از پردہ, ٹھیک ہے. جب عورتیں مرد کے سامنے آئیں تو نقاب میں ہوں. The beauty of Islam is that the male actually hasn't seen any other woman. اگر یہ شریعت اپلائی ہو جائے, کسی اور عورت کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ اپنی بیوی کے سوا he has eyes for nobody else because وہ potential ہی نہیں ہے, وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. تو کتنی سیکیور فیل کرے نا وہ عورت, چاہے وہ موٹی ہو, چاہے وہ پتلی ہو, چاہے وہ گوری ہو, چاہے وہ کالی ہو, کسی بھی حال میں ہو, اس کو یہ سینس آف سیکیورٹی ہو کہ دی اونلی وومن دیٹ مائی ہسبینڈ سیز از می. دس از دا بیوٹی آف اسلام. ہم کہتے ہیں جی کیوں پردے کا, کیوں اس کے اندر ایکچولی. اچھا اب پرابلم کیا ہوگی ہماری سوسائٹی کے اندر, حیا اٹیک ہوا. کیا میں نے آپ کو بتایا تھا عورتوں کی الگ گیدرنگ ہونی چاہیے, مردوں کی الگ ہونی چاہیے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے تو گیدرنگ مکس کر دی اور بیچ میں سے حجاب ہٹا دیا, دیر از نو پردہ. اب وہ جو بلو ڈرائڈ ہیں اور پرفیومڈ ہیں اور سلیو لیس ہیں, اب وہ جب سب بیٹھی ہے مکس گیدرنگ کے اندر, تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی کا میاں ہے اور کوئی اور بیوی اس کے ساتھ کسی اور کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. پھر اب غزل ایوننگ چل رہی ہے, اب سوئے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈانس بھی کر رہے ہیں نا, ہاتھوں سے تو ڈانس ہو ہی رہا ہوتا ہے, ساتھ میں ناچ بھی رہے ہیں. کہاں تک حیا کیسے ہٹی؟ اب اس مرد کے اوپر جس کے اوپر ذرا سی زلفیں لگ گئی اور پیچھے وہ غزل بھی وہ چل رہی ہے کہ تمہیں چھوڑ کے کہاں جائیں گے یا مر جائیں گے, یا آج کل تو نعوذ باللہ فحاشی کی انتہا دیکھیں, آپ کو گانوں میں نظر آتا ہے. نعوذ باللہ اس دن I heard and I died laughing. اس کا پوٹینشیل سمجھیں آپ. اس گانے کے اندر وہ پوچھ رہا ہے میں کسی اور کا ہوں فی الحال, کیا تیرا ہو جاؤں؟ توبہ استغفر اللہ. میں نے کہا انہوں نے تو سارے دروازے کھول دیے. مطلب بیسکلی میں کسی اور کا میاں ہوں, آئی ایم کمیٹڈ, مگر بی بی اگر آپ کہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو اینڈ امیجن, اور ہم سب گنگنا رہے ہیں, سوچو. تو ہمیں سکھا کیا رہے کہ اٹس اوکے, اٹس آل اوکے. قرآن الرٹ پہ رکھتا ہے آپ کو, اسلام الرٹ پہ رکھتا ہے, کہتا ہے نو, دس از ناٹ آن, دس از ناٹ اوکے. اس کے قریب بھی مت بھٹکنا. بھائی جب دوسروں کی بیویوں کو لا کے اپنے شوہر کی گودوں میں بٹھاؤ گی, پھر بعد میں افیئرز نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہوں گے نا. آخر مرد انسان تو ہے. کہ آپ نے کیا سمجھا فرشتے سے شادی کی تھی؟ انسان کو آپ نے کس قدر ٹیمپٹ کیا, کس قدر مجبور کیا, یہ بھی تو دیکھیں. تو یہ سوسائٹی کا ایول کلیکٹیولی, ایوری از ریسپانسبل فار دس, ایوری از ریسپانسبل. اور وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے جب وہ کہتے ہیں کہ بھابھی ہم آپ کو ایسی نظر سے نہیں دیکھتے. بھابھی کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے ان کو ہے. کیوں؟ آپ کا کیا رشتہ داری بھائی بھابھی سے؟ 2 دفعہ آپ ملے نہیں ہیں, بھابھی آپ کیسی ہیں, آپ کو نہیں پتا. آپ کی آواز سے ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہے نہیں پتا آپ کو, اس لیے کہ وی ڈونٹ تھنک لائک دیٹ.
We don't have that sick mentality. Women mostly don't think like that. تو ہمیں نہیں پتا. اللہ سے زیادہ رحمان کوئی بھی نہیں ہے نا. اللہ نے کہہ دیا keep your distance. اگر آج یہ ڈسٹینس ہوتی, آج جو کراچی کا حال ہے, سوشل مورل ڈکلائن ہے, یہ ہوتا کیا یہ؟ اگر نقاب ہوتا اور پردہ ہوتا اور سیگریگیٹڈ محفلیں ہوتی, ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا ہوتا. یہ 100 کے حساب سے اور 1000 کے حساب سے آپ کو کہانیاں نہیں. فیس بک کھول کے تو دیکھیں, صرف یہی کہانیاں ہیں, صرف واٹس ایپ کے اوپر یہی کہانیاں آئے دن. فلانے کا میاں, فلانی کی بیوی, فلانے کا یہ, فلانے کا یہ. کیا تماشا بنایا؟ کیوں؟ اللہ کی حدوں کو توڑ کے جب باہر جاؤ گے تم چوٹ کھاؤ گے, تم بہت چوٹ کھاؤ گے. This is why Shariat has been given to us. Allah knows best to create the best working environment, the best lifestyle, the best relationships کی protection کیسے ہو سکتی ہے, وہ شریعت کے اندر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مینز وائف, گھر والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے اچھا میں ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. He wasn't boasting, یہ فیکٹ ہے. He was really. تو اپنے مردوں کو کہیں کہ سنت پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. Read a book about what sort of a relationship, what does a man look like when he's treating his wife, how does he treat his wife. پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. سیرت ہے پتہ نہیں ہے, سنت ہے پتہ نہیں ہے. موویوں کو دیکھ دیکھ کے تو ریلیشن شپس چلانا شروع کی ہے نا. تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا اسٹینڈرڈ ہے ہالی ووڈ کا یا بالی ووڈ کا, جو ہماری شادیاں چلیں گی پھر ان کے اوپر نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی عزت وہ کرتا ہے جو خود بے عزت ہے, کریم ہے, اور عورتوں کے ساتھ بد سلوک وہ ہے جو خود بہت خبیث ہے. سو اب یہ کہا جا رہا ہے, اللہ پاک کہہ رہے ہیں if you dislike her maybe Allah has kept some khair in her. ٹھیک ہے. تو پھر اس ٹالرنس سکھائی جا رہی ہے, اس میں برداشت سکھایا جا رہا ہے. and you should try for correction both of you. ایک دوسرے کی کریکشن کرو, گروتھ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو نرچر کرو. sometimes women and men are both nurtured by, اگر آپ کا پارٹنر سپورٹیو ہے. کبھی کبھی کوئی لڑکی بہت انڈر کانفیڈنٹ ہوتی ہے اور اس کا پارٹنر سپورٹیو مل جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم اتنی اچھی ہو اور اتنے تمہارے اندر ٹیلنٹس ہیں, یو نو یو سو ایجوکیٹڈ. کبھی وہ بزنس شروع کر دیتی ہے, کبھی وہ کوئی چیز شروع کر دیتی ہے, کبھی وہ فردر ایجوکیشن میں چلی جاتی ہے, وہ بعد میں ڈاکٹر اور لائر بن جاتی ہے. پتہ چلتا ہے نا آپ کو کہ وہ مرد اس کو اپلفٹ کر رہا ہے. وہ کون سا مرد نہیں کرے گا جس کو خود کمپلیکس ہوگا؟ کبھی نہیں کرے گا مرد, کبھی نہیں کرے گا جس کو خود کمپلیکس ہوگا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ اسمارٹ ہے, یہ تو مجھ سے بھی زیادہ نمبر لے آئے گی, اس کی سیلری مجھ سے بھی زیادہ ہوگی. اس کیس کے اندر جو بہت ہوتا ہے, اٹس ویری کامن. اچھا, اس کی وجہ کیوں ہوتا ہے؟ اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپلفٹڈ ہز وائفز, ان کو تو نہیں ہوتا تھا. ہوتا تب ہے جب عورت اپلفٹ ہو جائے اور ایول ہو جاتی ہے, پھر وہ مرد کو باتیں سنانے لگتی ہے, وہ اس کی انا کو چوٹ دیتی ہے. وہ کہتی ہے ہاں تم سے تو گھر کا کھانا نہیں چل رہا, راشن نہیں چل رہا, گھر میں چلا رہی ہوں. دین اٹس ایول نا, غلط کیا اس نے, اس کو اپلفٹ کیا. شی شوڈ اسٹل ریسپیکٹ ہم. جب وہ اس کو گھٹیا دکھانے کی کوشش کرتی ہے, مرد کے ایگو سے زیادہ فریجائل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, اس کو پہچان لیں. کبھی مرد کے ایگو کو چوٹ دے کے آپ اپنا کام نہیں کروا سکتے. میٹھی زبان, اسی لیے تو میٹھی زبان چلتی ہے. یہ وہ چھریے سے سارے کام ہو جاتے ہیں, لیکن باتیں سنا کے ہاں تمہاری ماں یہ, تمہارا بھائی یہ, تمہارا فلانا یہ, آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی سنے گا اس کے بعد؟ نو. تو اس چیز کو پہچانے. ایک دوسرے کے لیے پھر کہا گیا کہ ڈائمینشنل, ملٹی ڈائمینشنل گروتھ ہونی چاہیے, اور سوشل رسپانسبلٹیز ہیں فار دس کپل. تو اس کے لیے صبر چاہیے, سوشل رسپانسبلٹیز نبھانے کے لیے, سانس کو نبھانے کے لیے سوشل یعنی میاں اپلفٹ کرے. There are places where women are earning because of out of need and husband are not. But in Islam it is not allowed for the husband to ask the woman to earn. بات سن, اگر گھر میں کھانا نہیں ہے, husband is not. اس کی رسپانسبلٹی ہے مرد کی. ہاں, بیوی بچے, یہی تو میں کہہ رہی ہوں.
جب اسلام سے دور جائیں گے, he is supposed to earn, he has no option to sit But home. he's not earning. Then ہاں I understand your situation کہ وہ مجبوری میں کمائے گی اور وہ مجبوری میں گھر چلائے گی, لیکن وہی والی بات ہوگی نا, اگر شریعت پہ آئے تو اس کی ایسی کوئی مجبوری ہوتی نہیں, وہ مرد کما رہا ہوتا نا اگر شریعت پہ آتا. آئیڈل سچویشن آپ کو اسی لیے لگ رہی ہے کیونکہ ابھی اتنا ڈسٹورٹ ہو چکا ہے معاشرہ, اس زمانے میں ہر گھر ایسا ہی تھا. اسپیشلی جو پور کلاس ہے اس میں تو اور صفائیاں کرنا. ہاں, اور وہ مرد جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس بنے ہوئے, تو اس میں کہیں اسلام کی شریعت تھوڑی ہے اس گھر میں. یہ شریعت کیسے اپلائی ہوگی جب باقی کوئی شریعت نہیں ہے, تو یہ شریعت کیسے اپلائی ہوگی؟ پرفیکٹ سیناریو واقعی میں اٹ لکس کلوز ٹو پرفیکٹ. اگر شریعتیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں, دا بیلنس اینڈ دا بیوٹی آف اٹ ریئلی اٹس کلوز ٹو پرفیکٹ. اٹ از. ہم نے اتنا ڈسرپٹڈ سوسائٹی دیکھی ہے, اتنی ڈسکسٹنگ دیکھی ہے. ایون دی انسٹیٹیوٹ آف میرج has been abused, has been corrupted. Women have been abused. Men have been. کچھ مرد بہت اچھے ہیں. ساری پارٹی فیوریٹزم عورتوں کی نہ کریں نا, just because we're sitting here. کچھ مرد بہت اچھے ہیں, بہت اچھے شوہر بھی ہیں, بہت اچھے باپ بھی ہیں, ان کی بیویاں خراب ہو گئی ہیں, نکلی نہیں ہیں, وہ نعوذ باللہ بازارو عورتوں کی طرح نکلی نہیں ہیں باہر. مجھے بتائیں, تو اس مرد کا اللہ مالک نہیں ہے کیا؟ ہے. یہ ظلم, دس از انجسٹس. ظلم کیا, گھر کے اندر ظلم کیا, بے حیائی کو لے کر آئے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, دو کیا فاؤنڈیشنز ہیں سوسائٹی کو شریعت پہ اسلام کے اوپر لانے کے لیے. ایک عدل ہونا چاہیے, دوسری حیا ہونی چاہیے. ساری شریعت کرنا بہت آسان ہو جائے گا. آج مشکل اس لیے کہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, انجسٹس ہے اور حیا نہیں ہے, یعنی عدل بھی نہیں ہے اور حیا بھی نہیں ہے, دونوں چیزیں نہیں ہیں نا. تو اس لیے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نہیں, this is some utopian. وہ یوٹوپیا کا جیسے امیج نہیں ہوتا کہ امپاسبل ہے. نہیں, یہ پاسبل ہے, یہ ہوا ہے. ایسے پورے شہر, پورے ملک, پورے خاندان تھے جو اسی شریعت اور سنتوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. ان کی میرجز بہت خوبصورت تھی. آیت نمبر 20 کر لیتے ہیں. If 20 and 21. If you intend to change one wife for another when you have given one of them a large treasure. Didn't I do this already? yes. I've read this one. اچھا, تو پھر 20 کا if you cannot reconcile when you are divorcing her. اس کے اندر 20 کے اندر اب معاملہ حد سے بڑھ گیا, ڈائیورس ہو رہی ہے, کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. اب آپ کہیں جی ڈائیورس میں بھی تقوی. تقوی is what? Love and fear of Allah. Absolutely necessary. ڈائیورس کے اندر سب سے زیادہ تقوی چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ڈائیورس میں تو موڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مکے اور لاتے مارے, ایک اگلینس کریٹ ہو رہی ہوتی ہے, ایک رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. ساس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو گالیاں دوں جس نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کرتی, نہیں دے سکتی, اس کو بھی تقوی اختیار کرنا پڑے گا. جو عورت جا رہی ہے گھر سے, اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان سب کو بددعائیں دیتی ہوئے جاؤں, نہیں کر سکتی. وہ بھی تقوی اختیار کرے گی, اللہ سے ڈرے گی. While she is being divorced, even he has to be fearful of Allah. Now اس کو کہا جا رہا ہے if you've given her treasures in gifts, you can't take anything back from meher and you can't take anything back from the gifts. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ کا ٹائم تھا, he was the Khalifa and Muslims were having a difficult time doing nikah. مہر ہوتا تھا اور کچھ ایسے حالات تھے کہ مسلمانوں کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ حق مہر لکھوا کے نکاح پڑھوا لیں. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کریں کہ آپ نا مہر سسپینڈ کر دیں, نکاح کو مہر کو کم کر دیں, اماؤنٹ کو یا سسپینڈ کر دیں, نہ ہونے کے برابر کر دیں, تاکہ ہم آسانی سے نکاح کر سکیں. دیکھیں نکاح نہیں ہوگا تو زنا ہوگا. اچھا, یہ جو کورٹس جو لگا ہوا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا, ہی یوز ٹو ہیو, جیسے ہماری یہ نیشنل اسمبلی ہوتی ہے نا جہاں منسٹر بیٹھتے ہیں ہمارے, لوور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس ہے. اپر ہاؤس از دا لیجسلیٹو لاز, سینٹ کی طرح. ایسے مدینہ کے اندر ایک اسمبلی بیٹھتی تھی سینٹ کی, اس کے اندر 1400 سال پہلے عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے اندر, خلافت کے اندر 2 یا 3 عورتیں بیٹھتی تھیں. میں نے آپ کو کہا اسلام سے زیادہ ماڈرن. اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ جو ویسٹ ہے, یہ تو عورتوں کو بیر بکریوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. اسلام نے عورتوں کو لا کے اندر, کورٹ رومز کے اندر لا کے بٹھایا ہے.
اب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں مہر. وہ جو عورت بیٹھی تھی وہ کھڑی ہو گئی, اس نے کہا امیر المومنین اٹس ناٹ پاسبل, اللہ از the one who gave us the right of حق مہر. How can you take away something that Allah has given us? اللہ نے جو ہمیں حق دیا. سوچو کون بیٹھے سامنے, عمر رضی اللہ عنہ, ان کا غصہ ایسا ہوتا تھا کہ شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. ایسے لوگ کانپتے تھے ان کو دیکھ کے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم بدتمیزی کر رہی ہو, تم عورت ہو, تم مجھ سے ایسے بات کیسے کر سکتی ہو. نو, ایگو کا مسئلہ نہیں تھا ان کو. انہوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہی ہے, جو قرآن کے اندر اللہ نے حق دے دیا میں کیسے واپس لے سکتا ہوں عورتوں سے. سو ہی ڈڈ ناٹ abolish the مہر, he took back that ordinance. But he almost did. he almost, وہی والی بات ہے نا, کریکشن. اس وقت انہوں نے کہا اٹ میک سینس, لیٹ می ٹرائی اینڈ سی اٹ, مگر ڈسکشن ہو رہی ہے. روٹ ہی غلط ہے نا, ہمارے یہاں تو جہیز پہ اتنا فوکس ہے, مہر پہ ہی. ایبسلیوٹلی, کیونکہ جہیز ہم ہندوؤں سے لے کر ہر چیز کا روٹ غلط ہے. اٹس ناٹ جسٹ ان آور ویڈنگس. بچہ بیمار ہوتا ہے, وہ لال مرچیں گمارے ہوتے ہیں کہ نہیں گمارے ہوتے ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں لال مرچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھمائی. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ نظر کی دعا ہے, 7 دفعہ پڑھے اور پھونکے اپنے بچوں کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے اوپر پڑھ کے پھونکتے تھے. ان سے زیادہ حسین تو کوئی بچے نہیں تھے نا دنیا پہ ان کے لیے. تو کہاں سے آئی یہ مرچیں, یہ نیمبو, ساری چیزیں, اور ہم اس کو نام دیتے ہیں ریلیجن کا. اٹس ناٹ پارٹ آف آور ریلیجن. جب ہم نے سبسٹیٹیوٹ کر دیا ہندو کلچر کو, پارٹ آف مسلم ریلیجن بنا دیا, تو اپنا ریلیجن تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کتنے سال لگے ہیں مجھے آفٹر اسٹارٹنگ ٹو اسٹڈی دا قرآن ٹو ڈائسیکٹ کہ دین ہے کیا اور بدعت ہے کیا. سب کچھ گڑمٹ ہو گئی نا, پتہ ہی نہیں تھا. مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بھی بڑا ریلیجس لگتا تھا جب پتا بچھاتے تھے مائیوں کے اوپر, اور اس کے اوپر یوں یوں کر کے 7 سہاگنے اس کے اوپر وہ مائیوں کے وہ لگا کے, بعد میں پتا چلا نہیں یہ تو ہندوازم ہے, دس از ناٹ اسلامزم. بہت چیزیں کلیئرٹی آتی ہے قرآن پڑھنے سے. اچھا, اب مہر شوڈ بی افورڈیبل بائی دا مین, جو وہ افورڈ کر سکتا ہے وہ مہر لکھا جا سکتا ہے تاکہ نکاح مشکل نہ ہو. اب کسی کی بیچاری کی سیلری 20,000 روپے اور آپ اس کو کہیں کہ جی میرا حق مہر 1,00,000 روپے لکھو, ناٹ پاسبل نا, کیسے ہو سکتا ہے. تو پریکٹیکلی جو وہ افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو ایز اے گفٹ دیتا ہے. سب سے زیادہ لوگوں کو شریعت یاد آتی ہے کہ بی بی فاطمہ کو اتنے ملے تھے, وہ لکھنا ہے بس. تو وہ نہیں مل رہا نا, اتنا وہ جھوٹ بول رہا ہے. بی بی فاطمہ کا حق مہر, حضرت علی, ایکچولی حضرت علی واز ناٹ ویلتھی ہاں ایٹ آل. ان کا تو حضرت علی کا انتظام بھی شادی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ کچھ برتن میں لے دیتا ہوں اور کچھ اتنے. آپ حضرت علی واز ناٹ ویلتھی ایٹ دا ٹائم when he got married. دیکھو دو ایکسٹریمز ہیں, ایک وہ کہتے ہیں میرا بھی یہی لکھا گیا تھا, ٹھیک ہے, دو ایکسٹریمز ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت نیک ہو رہے ہیں نا کم لکھوا کے, 5-10 ہزار اگر ہم نے لکھوا دیا ہم بہت نیک ہو رہے ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ 50 لاکھ لکھوا لو تاکہ لڑکے کی کبھی ہمت ہی نہ ہو نا ڈائیورس دینے کی. یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. It's supposed to be a gift from him to her. جتنا وہ چاہے, جتنا وہ ویلیو کرے, وہ اس کو وہ گفٹ دیتے. ہاں اسی دن دے. دیکھیں ہم نے اگین جہیز میں, اب جیسے ہم گولڈ دیتے ہیں تو میں نے یہی کہا نا, جتنا اگر آپ نے اپنی نہیں بری جو دیتے ہیں تو بری میں اتنے سارے جو جولری جاری ہوتی ہے, ڈیزائنر کلوتھس جاری ہوتے ہیں, اس سب کو آپ حق مہر میں لکھ لیں. آپ بولے کہ جی میں نے تو دیا 10 لاکھ روپے کا حق مہر, یہ دیکھ لیں یہ سیٹ جو ہے وہ 2 لاکھ کا ہے, یہ جوڑا جو ہے وہ 1 لاکھ کا ہے, یہ فلانی چیز 1 لاکھ کی ہے, سب کچھ لکھوا لیں مہر کے اندر. طریقہ تو یہ ہے, کیونکہ ہمیں تو ایکچولی ہمیں وہ دینا ہوتا ہے کہ بہتر یہ کہ اس کو مہر میں لکھوا لیا جائے. اینڈ حق مہر از آلسو ناٹ ایلیمونی. ایلیمونی کا کانسیپٹ غلط ہے. ایلیمونی ہوتا ہے ویسٹ کے اندر, when he divorces her she takes 50% of his wealth. یہ بھی ظلم ہے. اس غلط لا کی وجہ سے آج لوگوں نے وہاں پہ نکاح کرنا چھوڑ دیا نا, شادی کرنا ہی چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں مر جائیں گے ہم شادی نہیں کریں گے کیونکہ یہ ظلم ہے, مرد کے اوپر ظلم ہے. تو اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ has given a very balanced law. ٹھیک ہے. اب اسلام جو ہے وہ ڈائیورس اور نکاح دونوں کو اس نے ایزی رکھا ہے, اس لیے کہ زنا نہ ہو سکے, زنا دور رہے گا جس سوسائٹی میں یہ رہے گا. اینڈ برکت کے لحاظ سے سب سے بہتر نکاح وہ ہے, یہ حدیث کا مفہوم ہے, جس میں کم خرچ کیا جائے.
آپ مجھے بتائیں کہ ہماری شادیاں بے برکتی کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، پھر ہم روتے ہیں کہ جی وہ یہ ہو گیا اور مسئلہ ہو گیا اور بچی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، شادی کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ. پر خود ہی تو دکھاوا کیا تھا، پہلے خود ہی تو 1000 بندے کو بلایا تھا، خود ہی تو 1-2 کروڑ روپیہ خرچہ تھا، خود ہی تو سونے کے ورق لگائے تھے لڈوؤں کے اوپر. پاگل ہو گئے نا لوگ. جب پاگل ہو گئے حدیث، اور پھر اس کی برکت چلی گئی، اس رشتے کی برکت چلی گئی جب سنتوں کے حساب سے نہیں ہوتا. پھر 19 اور 20 کو کیا اگر جوائن کیا جائے آیتوں کو، تو where if she has a bad character then you are allowed to take the مہر back. اگر آپ نے پروف کر دیا نا کہ یہ ہے فحش، اس کے بعد آپ اس سے واپس لے سکتے ہو مہر، ٹھیک ہے. مگر اگر آپ الزام لگاتے ہو اس کے اوپر، دس از ناٹ الاؤڈ. اس کے اوپر الزام لگا کے فالس، پھر اس کی کیریکٹر اساسینیشن کرو، صرف یہ الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دین ہاؤ کین یو ڈو سم تھنگ لائک دس اف یو فیئر اللہ. تو آ گیا نا تقویٰ. چیٹنگ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب آپ عورت کے اوپر الزام لگاتے ہیں، خالی وہ عورت افیکٹ نہیں ہوتی، اس گھر کے بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں، اس عورت کے ماں باپ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے اوپر نعوذ باللہ زنا کا الزام لگا رہے ہو، اٹس اے ویری بگ الزام. تو فزیکل ایموشنل ٹراما سے بچایا کیا جا رہا ہے. اچھا، اور پھر کہا جا رہا ہے اللہ کے نام پر تم اس کے اوپر ظلم کیسے کر سکتے ہو جب تم نے میثاق لی تھی. نکاح از اے پرومس ٹیکن آن Allah's name, you took her as your wife. ٹھیک ہے. اینڈ یو ہیو بین سو کلوز ٹو ایچ ادر فزیکلی آلسو، ایموشنلی آلسو. تم نے اتنی کلوزنس جو میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ہے وہ تو کسی کے ریلیشن شپ میں نہیں ہو سکتی. اتنا کلوز اللہ نے تمہیں رشتہ دیا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے اب تم اس کے اوپر ظلم کیسے کر سکتے ہو کہ تم اس کے اوپر الزام لگا دو اور اس کو گھر سے باہر نکال دو نعوذ باللہ، اور اس سے مہر واپس لے لو. ٹھیک ہے. تو اور مرد کا ایک واحد یہ رشتہ ہے جس کا سوگ اسلام میں 4 مہینے 10 دن ہے. اونلی آن دا ڈائنگ آف اے ہسبینڈ، اور کسی چیز میں یہ سوگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو when you brought her into the nikah, you even promised her father that you were going to take care of her. You promised her family that you were going to take care of her. تو اب تم اس کے اوپر یہ ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم نے طلاق دینی ہے طلاق دے دو، that's not the issue. جھوٹا الزام لگا کے مہر واپس لے کے اور پھر اس کو گھر سے نکالو، یہ مت کرو ٹراما اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کسی کو تحفہ دے کر واپس لینا جیسے کتے کا کہہ کر کر چاٹ لینا. کسی نے کتے نے الٹی کی اور اس کے بعد اس کو چاٹ لیا. اتنی بری چیز ہے کسی کو گفٹ دے کے واپس لینا، اتنی حقیر چیز ہے. تو مورالٹی اپلفٹ کی جا رہی ہے اس سے. اوکے، وی ہیو ڈن ٹل آیت 21 انشاءاللہ. Tomorrow we will continue from ayat 22 onwards inshallah. Wal akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.